वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद खुश आमदीद नाज़रीन। एक साल से ज़ायद अरसा हो चुका है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के तहत जो बल्दियात तैयार की गई थी, एक मुकम्मल फोर्स थी जो शहर के अंदर बहुत सारे मामलात को देख रही थी। गली मोहल्लों की अगर बात की जाए तो जितनी पेनिट्रेशन बल्दियात की थी वहाँ पे काम के हवाले से, चाहे वो सेंट्री वर्कर्स के काम हो, सीवरेज के मसाइल हों या फिर रोड्स को तामीर करना हो, बल्दियात सिर्फ और सिर्फ इन्हीं नहीं बल्कि इसके अलावा हल्के के मामलात को देखने के लिए चेयरमैन और काउंसलर जो है हम वक्त वहाँ पे मौजूद होते थे। और अगर किसी अवाम को किसी किस्म का कोई शिकायत होती थी तो वो मुतलका चेयरमैन के पास जाते थे, वाइस चेयरमैन के पास जाते थे, काउंसलर्स तक उनकी रसाई होती थी। और अगर एमपी एमएनए तक पहुंचना होता था तो उनको यूटिलाइज करते हुए एमपी एमएनए तक अपने मसाइल को लेके जाते थे और उनको हल करवाया जाता था। लेकिन बल्दियात के ख़त्म होने की वजह से बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ा है। वो मसाइल अब सबसे पहले तो सेंट्री वर्कर्स जो कि गली मोहल्लों की सफाई करते हैं उनको जो है उनके ऊपर चेक एंड बैलेंस उस तरह से नहीं रखा जा रहा जैसे रखना चाहिए था। चेयरमैन उनकी सुपरविजन करता था या फिर वाइस चेयरमैन करता था, काउंसलर साहिबान अपने मोहल्लों के अंदर उनको ले जाके मुकम्मल तौर पे उनसे काम लेते थे, सफाई करवाई जाती थी। लेकिन जैसे ही बल्दियात खत्म हुआ तो ये पावर्स उनसे जब ली गई तो सिर्फ सेंट्री वर्कर्स ही नहीं बल्कि मोहल्ले के दीगर मामलात जो हैं उनको भी देखने में बहुत सारी कोताहियां जो हैं वो नजर आ रही हैं। जब मुतलका एमपी एमएनए के पास जाते हैं, शहरियों का कहना है कि बात नहीं सुनी जाती और दरख्वास्तें मुतलका अदारों के अंदर दे के थक गए हैं, चाहे वो वासा के हों या फिर फेस्को की कोई अगर ट्रांसफार्मर खराब हो जाता है, 2-2 दिन तक बिजलियां गायब रहती हैं। ये भी मामला देखने को आए हैं। सफाई का बुरा हाल है, सफाई जो है वो इलाकों के अंदर उस तरह से अब नहीं करवाई जा रही जैसे करवानी चाहिए थी। तो इसी मौजू पे गुफ्तगू करने के लिए हमें ज्वाइन किया है गुलाम बी कवान साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि मेंबर भी रह चुके हैं कॉर्पोरेशन के। तो इनसे गुफ्तगू करेंगे। क्या कहेंगे आप, मुस्लिम लीग नून से आपका ताल्लुक है और जैसे ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई ये कोशिश थी कि ये 58,000 जो नुमाइंदे अवाम हैं वोट की ताकत से, अवाम की वोट की ताकत से वजूद के अंदर आए, उनको ख़त्म किया जाए। लेकिन जहां पे देखा जाए एमपी एमएनए भी उसी वोट की ताकत से ही वजूद के अंदर आते हैं, लेकिन वो रहते हैं, बल्दियात को हटा दिया जाता है, वक्त नहीं पूरा करने दिया उनको, अपना टेंडर नहीं पूरा करने दिया। क्या कहेंगे इस हवाले से? जी, सबसे पहले तो जी मैं सिटी 41 का और आपका बिलखुसूस शुक्रगुजार हूँ। ऐसा मौजू है कि इसमें 58,000 पंजाब के जो बल्दियाती नुमाइंदगान हैं जिनका आपने अभी तज़किरा किया है, तो उनके साथ मैं समझता हूं कि अवामी नुमाइंदगान के साथ ज्यादती नहीं हुई है, बल्कि ये बराह रास्त अवाम के उस मैंडेट के साथ ज्यादती हुई। अब इसको अगर मैं कैटेगराइज करूंगा तो पहली बात ये करूंगा कि अवाम ने अगर अपने बल्दियात के नुमाइंदगान को मुंतखब किया है तो साथ उसमें उनको सिक्योर किया है उनके बल्दियात के कानून ने, और उसमें उनकी मुद्दत 5 साल थी। बदकिस्मती की बात यह है कि 15 माह से ऊपर तकरीबन हो चुके हैं, बल्दियात को इन्होंने डिसॉल्व कर दिया और बगैर किसी जायज़ कानूनी वजह के, और अब आगे से तकरीबन 1.25 साल अभी उनका बकाया है। ये 1 जनवरी 2022 तक टेनोर है जिसको कानून भी सिक्योर करता है। और अब इसकी मैं आपको ताज़ा इन्फॉर्मेशन आपके इल्म में भी होगा, लेकिन मैं नाजरीन के लिए कहना चाहूँगा कि 23 सितंबर 2020 ये हमारी अब तारीख बल्दियात में मुकर्रर है, जिसको चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उनकी सरबराही में बेंच इसकी समाअत कर रहा है। और हमें कभी उम्मीद है कि कानून के मुताबिक इंशाल्लाह इस पे अमल होगा और बल्दियात के इदारे बहाल होंगे। और ये जो ढोंग रचाया जा रहा है कि बल्दियात के हमने इलेक्शंस करवाने हैं, आपने ये रिसेंटली देखा है, क्योंकि करंट इशू है, मैं इस पर पहले बात करनी चाहूँगा कि इन्होंने पहले कहा कि हमने बल्दियात के इलेक्शंस करवा देने हैं, हल्का बंदियों की बात हुई, फिर उसमें 15 दिन की इन्होंने एक रिक्वेस्ट की कि 15 दिन हमें और दे दें, फिर उसके बाद उन्होंने 4 माह की रिक्वेस्ट की कि उसको डिले करना चाह रहे हैं। दर हकीकत मौजूदा पीटीआई की गवर्नमेंट बल्दियात की नुमाइंदगान को उनका मैंडेट देना ही नहीं चाह रही, और इनको अपनी कारकर्दगी का भी पता है, इनको पता है कि ये बुरी तरह पिट जाएंगे इंतखाबात में, इसलिए ये बराह रास्त अवाम में जाना ही नहीं चाह रहे और मुख्तलिफ हथकंडों से ये इसको ताखीरी हरबों से इसको डिले कर रहे हैं। और इसके साथ हो क्या रहा है, जैसे अभी आपने तज़किरा किया, आपने जब ब्रीफ किया कि अवाम की, आपने एमपीएस की, एमएनएस की बात की, बिल्कुल अवाम के वो नुमाइंदगान हैं, उनको भी अवाम ने मैंडेट दिया होता है, उनके इदारे सिक्योर हो सकते हैं। उनके मुतल्लिक कहा जा रहा है, ये रिसेंटली एपीसी हुई है, एपीसी में तमाम अपोजिशन की जमातों ने ये मुतालबा किया है कि प्राइम मिनिस्टर रिज़ाइन कर जाएं। देखते हैं कि इस बात पे वो कितना अमल करते हैं, जबकि उसके बरक्स बल्दियात के इदारों पे हैं तो ये इन्होंने बगैर किसी वजह के, बगैर किसी कानूनी जवाज़ के इनको डिसॉल्व कर दिया। और लोगों की एक्सेस, आम आदमी की एक्सेस अगर एमपीएस एमएनएस के पास मैं समझता हूँ कि 50% है तो 100% वो बल्दियाती नुमाइंदगान के साथ है। लिहाजा ये आप बड़े अच्छे तरीके से इस बात को जानते हैं कि अगर कोई छोटे छोटे जुमला मसाइल जो हैं वो अगर
کسی بلدیاتی نمائندے کے پاس کوئی بندہ حلقے کا جاتا ہے تو اس کی ریڈریسل کے لیے فوری طور پر کسی کمپیٹنٹ اتھارٹی کے پاس جاتا ہے. اب وہ چونکہ جواب دہ نہیں ہیں ان بلدیاتی نمائندگان کو، اور ان کو وہ میں سمجھتا ہوں کہ عوام بھی بے یار و مددگار ہیں اور بلدیاتی نمائندگان بھی بے یار و مددگار ہیں. اب یہ ان کے رحم و کرم پہ ہے کہ ایم این ایز اور ایم پی ایز کیسے دیکھتے ہیں، اور پھر اس پہ یہیں پہ بات ختم نہیں ہوتی ہے. ظلم کی انتہا یہ ہے کہ اگر وہاں پہ کسی جگہ پہ ایم پی اے جو ہے وہ پی ٹی آئی کا ہے اور کسی جگہ پہ نون لیگ کا ہے تو وہاں بھی ڈسکریمنیشن ہے. آپ مجھے بتا دیں کہ ان کی گورنمنٹ کو تقریباً 2.5 سال 2.25 سال ہو چکے ہیں وفاق میں، مرکز میں، وفاق میں اور صوبے میں. اب پنجاب اور وفاق کی اگر میں خاص طور پہ بات کروں گا تو کسی ایک مجھے اپوزیشن کے ایم پی اے یا ایم این اے کا بتا دیں کہ جس کو انہوں نے ایک پینی بھی انہوں نے ڈیولپمنٹ کے لیے فنڈ دیا، تو کیا یہ ڈسکریمنیشن نہیں ہے؟ کیا زیادتی نہیں ہے؟ اگر وہ اس عوامی مینڈیٹ کو تسلیم کرتے ہیں تو پھر یقیناً ان کو ان لوگوں کے مینڈیٹ کو بھی تسلیم کرنا چاہیے، خواہ وہ اپوزیشن میں ہوں یا حکومتی جماعتوں میں. لہٰذا میں سمجھتا ہوں بلدیات کے نمائندگان کا بحال ہونا عام آدمی کا بحال ہونا ہے، عام آدمی کے مسائل کا حل کا بہترین یہ ذریعہ ہے، اور اس کو اگر ایسے نہیں کیا جاتا تو یہ بڑی زیادتی ہے. عبد الرحمان، آپ کیا کہیں گے بلدیات کے الیکشنز کو جو آگے کیا جا رہا ہے، کیا یہ اسی چیز کی ایک کڑی ہے کہ 2 سال کے اندر اس طرح سے ڈیلیور نہیں گورنمنٹ کر پائی جیسے ان کو کرنا چاہیے تھا، اور اب خوف بھی ہے کہ اگر ابھی الیکشن کرواتے ہیں تو عوام کافی نالاں ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے جو ہرے باغ دکھائے گئے تھے وہ اب نظر نہیں آتے، اور اگر اب الیکشن کرواتے ہیں تو پھر سے مسلم لیگ نون ہی پاور کے اندر نہ آ جائے؟ جی بالکل حنان، یہ جب حلقہ بندیاں تقریباً فائنل ہو گئی تھی، اعلان ہو چکا تھا کہ ابھی اناؤنس ہوں گی، اس کے بعد انتخابات کی تاریخ بھی پنجاب حکومت الیکشن کمیشن کے ساتھ شیئر کرے گی، تو فیڈرل منسٹرز کی جانب سے یہ اعلانیہ کہا گیا پریس کانفرنسز میں کہ ابھی یہ جو ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ بلدیاتی انتخابات کروا دیں، حالانکہ یہ غیر جماعتی ہونے ہیں. مزے کی بات یہ ہے کہ جو پہلا مرحلہ ہے وہ جماعتی نہیں ہے، وہ غیر جماعتی ہے، لیکن اس میں بھی خوف یہ ہے کہ یہاں پر جب غیر جماعتی ہوں گے پھر بھی دڑے بن جائیں گے کہ یہ نشان جو ہے وہ یہ نون لیگ اس کو سپورٹ کر رہے، یہ پی ٹی آئی کر رہی ہے، یہ پیپلز پارٹی کر رہی ہے، تو پھر ہی کہیں ایسا سینیریو نہ بن جائے کہ جو ان کی شکست کا سماں ہے وہ کریٹ ہو جائے. کیونکہ یہ چاہ رہے ہیں کہ اگر فیصل آباد میں 165 نیبرہڈ بنائی گئی ہیں تو 100 سے زائد یہ جیتے، لیکن جو اطلاعات ہیں اس کے مطابق شاید نہ جیت سکیں، اور پی ایم ایل این کے جو حمایت یافتہ لوگ ہیں، پیپلز پارٹی کے حمایت یافتہ لوگ ہیں، وہ زیادہ نشستیں ان سے جیت سکتے ہیں. اس لیے انہوں نے جب تک یہ الیکشن کو مینج نہ کر پائے، جب تک ڈیولپمنٹ کے حوالے سے اس پوزیشن میں نہ آ گئے کہ الیکشن یہ جیت سکیں. دیکھیں یہ اتنا بڑا الیکشن ہونے جا رہا ہے کہ جب یہ پہلا مرحلہ آئے گا 6 ماہ بعد یا 8 ماہ بعد دوسرا مرحلہ ہوگا جس میں میئر کے پاس لامتناہی اختیارات ہوں گے، تو یہ بہت بڑا جو ڈویژنل 9 میئر ہوں گے، اور اس دفعہ میئر کے لیے خاص طور پہ ووٹ بھی پورا شہر کاسٹ کرے گا. ایگزیکٹلی پورا یہ 12 حلقے ہوں گے جس میں 8 ایم پی کے 4 ایم این اے کے حلقے کے برابر جو میئر کا ووٹ کاسٹنگ ہے، تو یہ ایک بہت بڑے امیدوار بھی انہیں چاہیے ہوں گے. بہت زیادہ اس پہ الیکشن پہ پیسہ بھی لگے گا، بہت بڑا جو الیکشن اس کو کہا جا رہا ہے. 9 ڈویژنل جو لارڈ میئر ہوں گے وہاں پر جیتنے والے، اس میں سے دیکھیں یہ تحصیلیں تو جتنی بھی 124 کے قریب تحصیل کونسلز ہوں گی وہ میٹر نہیں کریں گی، 9 ڈویژنل میئر میٹر کریں گے. لاہور میں کون جیتا ہے، فیصل آباد میں کون جیتتا ہے، گجرانوالہ میں یا ملتان میں یا جو بڑی یہاں پر ڈویژن ہے ان میں کون جیتتا ہے، تو یہ ابھی اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ جیت سکیں. اگر ہم صرف فیصل آباد کی بات لیکن کریں، خاص طور پہ عبد الرحمان اگر میئر کے الیکشن کی بات کی جائے بڑا ڈیفیکلٹ سینیریو اس دفعہ ہوگا، کیونکہ پہلے اگر آپ کو میئر بننا تھا چیئرمینز کو اٹھائیں اور میئر بن جائیں، لیکن اب چیئرمین کے ساتھ ساتھ آپ کس کس محلے میں جائیں گے، کس کس گلی میں جائیں گے، پورے شہر سے آپ کو جب کمپیٹ کرنا ہوگا تو آپ کو بڑی تگڑی ٹیم چاہیے ہوگی، کیونکہ اس دفعہ الیکشن صرف اور صرف میئر نہیں لڑے گا. جس طرح لاسٹ ٹائم اگر ایک گھرانہ لڑ رہا تھا تو وہ اسپیسیفکلی آپ کے چیئرمینز کو اٹھاتا تھا اور دیکھتا تھا، کاؤنٹنگ کرتا تھا کون کون سا چیئرمین مجھے ووٹ کاسٹ کر سکتا ہے، کون سا نہیں کر سکتا. یہ تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے صرف وہ 150 سے 200 بندہ مینج کیا، لیکن یہاں پہ 150 سے 200 بندہ نہیں بلکہ کئی سو علاقہ جو ہے وہ کور بالکل کرنا. حنان، یہ تقریباً یہ 32-33 لاکھ کے قریب جو ووٹ ہے وہ پڑیں گے ان کاسٹ کو، ہوگا. تو اس میں سے سمجھ لیں کہ اگر آدھا بھی کاسٹ ہوتا ہے تو 20 لاکھ ووٹ جو ہے وہ کاسٹ ہوگا. 20 لاکھ میں سے 10 لاکھ تو جو لے گا وہی جیتے گا نا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا جو اپنا ہے پہلی نظر ہوگی کہ کم از کم 10 لاکھ ووٹ لے سکے. اور 10 لاکھ ووٹ دیکھیں ایم این اے بھی نہیں لیتا، ایم این اے بھی جس کو 1.25 لاکھ ووٹ مل جاتا ہے وہ جیتتا ہے. تو یہاں پہ 10 لاکھ ووٹ لینا، پھر اس میں برادری بڑی کاؤنٹ کرے گی، پارٹی کی ایفیلیشن بڑی کاؤنٹ کرے گی، پھر ان کا جو ماضی ہے وہ بہت، کیونکہ اس میں یہ دیکھیں یہ الیکشن پارٹی کا الیکشن تو ہے ہی ہے، اس میں جو اس بندے کا ماضی ہے وہ بہت زیادہ کاؤنٹ کرے گا. اور خاص طور پہ اس الیکشن میں جو پاکستان تحریک انصاف ہو یا نون لیگ ہو،
اس شخص کو چنا جائے گا جس کی پہچان شہر کے اندر ہو. بالکل، جس کو لوگ جانتے ہوں. دیکھیں نا کہ فیصل آباد کتنا بڑا ہے. اب ایک بندہ جو ہے وہ یہاں مدینہ ٹاؤن میں بڑا فیمس ہے، لیکن غلام محمد آباد میں لوگ اسے نہیں جانتے ہوں گے، غلام محمد آباد والے کو ادھر کوئی نہیں جانتا ہوگا. ایسے ہی ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگوں کو لوگ نہیں جان رہے ہوتے اس دور میں بھی کہ یہ بندہ کون اٹھ کے آ گیا. تو اس کے لیے ایک ایسا بندہ چاہیے ہوگا جو پورے فیصل آباد شہر میں جس کو لوگ جانتے ہوں کہ ہاں یہ بندہ. دوسری چلیں بات عبد الرحمان، اسی کے اوپر باری باری بات کر لیتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی اور نون لیگ کی، کیونکہ دو سٹرونگ پارٹیاں شہر کے اندر یہی ہیں اس وقت. ٹکٹ کے چانسز کن کے پاس ہیں؟ پاکستان تحریک انصاف کی بات کی جائے، رانا آزاد محمود بھی ہے اور دیگر بھی جو ہیں وہ خاص طور پہ کینڈیڈیٹس ہیں، تو آپ کیا کہیں گے کوہستانیوں کے حوالے سے؟ کیا کہیں گے ٹکٹ کے زیادہ امیدوار سٹرونگ کون ہے؟ حنان دیکھیں، چوری اظہار نذیر بھی ہو سکتے ہیں، رانا زاہد توصیف بھی ہو سکتے ہیں، کوشش کر رہے ہیں. پھر ایک ایم این اے جو موجودہ ایم این اے ہے پاکستان تحریک انصاف کے، وہ بھی بڑے مضبوط امیدوار ہو سکتے ہیں. برادری، ان کا بیک گراؤنڈ سارا کچھ پولیٹیکل ورکر ہے. تو یہ 3-4 لوگ ہیں ان کے جو بڑے سنجیدہ امیدوار گنے جا رہے ہیں. ویسے جو گنتی میں تو 10 سے زیادہ لوگ ہوتے ہیں، لیکن وہ تو گنتی میں رہ جاتے ہیں. یہ 3 سنجیدہ امیدوار جن کے بارے میں ڈسکشن ہو رہی ہے، تو امید کی جاتی ہے کہ انہی 3 بندوں میں سے کسی نہ کسی کو وہ ٹکٹ دیں گے، اور باقی جو 2 لوگ ہیں ان کو ان کے دڑوں میں بٹھائیں گے کہ یہ مل کے جو الیکشن جیتیں. کیونکہ دیکھیں پاکستان تحریک انصاف کیونکہ حکومت میں ہے، ان کی پوری کوشش ہوگی کہ وہ 165 جو نیبرہڈ والے ہیں، ڈپٹی کمشنر اے سیز کو کہا جائے گا کہ ان کو اٹھا کے ان کے پینل میں بٹھائیں، ان کے حق میں بٹھائیں. بڑی برادری ہیں جو تینوں بندے میں نے بتائے اچھا، ہیں. شور زیادہ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے نظر آ رہا ہے، کینڈیڈیٹس زیادہ اس کے نقل کے آ رہے ہیں. نون لیگ اس حوالے سے کافی جو ہے وہ خاموشی کا شکار نظر آتی ہے. اس کے اوپر بھی گفتگو کریں گے، لیکن ایک بریک کے بعد. تو ناظرین ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین بریک پہ جانے سے پہلے میئر کے کینڈیڈیٹس کے حوالے سے گفتگو کی جا رہی تھی. پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے تو عبد الرحمان نے بتایا، اب نون لیگ کی طرف چلتے ہیں. عبد الرحمان کیا کہیں گے آپ؟ نون لیگ کی طرف سے زیادہ کینڈیڈیٹس کوئی نظر نہیں آ رہے. حنان، جب اس سلسلے میں میری یہاں پر ڈویژنل صدر، سٹی صدر یا پنجاب کے صدر رانا ثناء اللہ خان سے بھی ایون بات ہوئی، تو وہ پر امید نہیں ہے کہ انتخابات ہوں گے. وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ انتخابات ابھی نہیں ہوں گے، اس پوزیشن میں پاکستان تحریک انصاف نہیں ہے. اس لیے ہم نے کوئی ایسا امیدوار اناؤنس بھی نہیں کیا، کسی کو تھپکی بھی نہیں دی، کیونکہ جب تک الیکشن اناؤنس نہیں ہوتے یا ایسا سینیریو نہیں بن جاتا کہ واقعی الیکشن ہوں گے، تب تک کسی بھی امیدوار کو اناؤنس کرنا تو وہ اس طرح سے ایک تفریق پہلے سے پیدا ہو جائے گی. تو یہ دیکھیں پی ایم ایل این کی جانب سے پہلے بھی امیدوار بڑے آخری ٹائم میں اناؤنس کیے جاتے ہیں. پہلے کسی کو ایشور نہیں کیا جاتا کہ آپ ہی امیدوار ہو گئے. جیسے محمد رزاق ملک کا بھی دیکھ لیں کہ بڑا اینڈ میں اناؤنس ہوا تھا، اس سے قبل بلکہ سمجھ لیں کہ آخری موومنٹس میں جو اناؤنس ہوا تھا اس سے قبل جو چانس تھے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے وہ بھی ہو سکتا ہے. تو اس طرح سے یہ ابھی پی ایم ایل این کی جانب سے اناؤنس بھی نہیں کیا گیا. اپوزیشن میں رہتے ہوئے کوئی اس قابل بھی نہیں ہے کہ اپنی موومنٹ چلائے. دیکھیں اگر آج کوئی پی ایم ایل این کا بندہ اشتہار لگا دیتا ہے کہ میں میئر کا امیدوار ہوں، تو کل کو مختلف ادارے اس کے خلاف تحقیقات شروع کر دیں گے اور اگلے مہینے وہ جیل میں اچھا، ہوگا. یہ ویسے بڑی خوف کی فضا ایک قائم ہو چکی ہے، اس لیے کوئی زیادہ بول نہیں رہا، اور یہ سوچا جا رہا ہے کہ جب وقت آئے گا تب دیکھی جائے گی. بالکل. تو غلام بھی کا عوام بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. بطور ورکر آپ، کیونکہ ایک بہت پرانے سیاسی ورکر ہیں، بطور ورکر آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اگر سپوز الیکشن ہو جاتا ہے تو زیادہ اکثریت کون لے کے جائے گا، پاکستان مسلم لیگ نون یا پھر پاکستان تحریک انصاف؟ دیکھیں جی، یہ ایک ایسا سوال ہے جو میں سمجھتا ہوں تقریباً ہر پاکستانی کی زبان پہ ہے، اور اس میں آپ چونکہ معاشرے کی آنکھ ہیں، الیکٹرانک میڈیا والے، آپ کا ویژن براڈ ہے، آپ لوگوں سے ملتے ہیں اور آپ کو لوگوں کے مسائل کا پتہ ہے، تو میں یہ چاہوں گا کہ اس کا سب سے بہترین جواب یہ ہے کہ کیا موجودہ حالات پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو وہ اس بات کا کبھی متقاضی ہو سکتے ہیں کہ وہ پی ٹی آئی کے گورنمنٹ کو دوبارہ یہ ووٹ دینے کی غلطی کریں گے؟ پہلے تو اس مینڈیٹ کو ہم نہیں مانتے، جو سچی بات ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ایک جھوٹا مینڈیٹ ہے، یہ سلیکٹڈ وزیر اعظم ہے، یہ الیکٹڈ وزیر اعظم نہیں ہے. اس کے بعد اگر بات کریں آپ حالات کی، تو مہنگائی کی چکی میں جس قدر اب لوگ پس رہے ہیں، کیا وہ اس لیے دوبارہ ووٹ دیں گے کہ ہمارا بیڑا غرق کر دیں؟ کیا وہ اس لیے ان کا انتخاب کریں گے جو رہی صحیح کسر ہے وہ بھی نکل جائے؟ در حقیقت آج اگر پی ٹی آئی کو کوئی خوف ہے تو وہ صرف اس بات کا خوف ہے کہ میاں محمد نواز شریف کی بطور لیڈر ان پہ ایک ان کی شخصیت کا سحر اور ان کا جو جادو ہے وہ ان کے سر پر بول رہا ہے، اور ان کو اس بات کا خوف ہے کہ اگر آج الیکشنز ہو گئے اور فیئر اینڈ فری الیکشنز کے نتیجے میں ڈیفینیٹلی مسلم لیگ نون کلین سویپ کرے گی. اور جو حالات ہیں، ابھی یہ بات ہو رہی تھی
کہ ان کی مقبولیت کے حوالے سے یا ان کے کام کے حوالے سے ان کی ڈیلیورنس دیکھ لیں. میں صرف تنقید برائے تنقید نہیں کروں گا. اگر آپ موازنہ کر کے دیکھیں پچھلی گورنمنٹس کے ساتھ ان کا، تو انہوں نے کیا عوام کو دیا ہے؟ عوام کی امیدوں پہ پانی پھیر دیا ہے. کچھ انہوں نے کسی عوام کی عام سہولت کے لیے کچھ کام نہیں کیا، اور اسی حوالے سے لوگ ان سے نالاں ہیں. اور یہ جو بات ہو رہی ہے کہ بالکل ابھی انتخابات جو بلدیات والے ہیں ان کا ہمیں دور دور تک کوئی امکان نظر نہیں آ رہا، اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ عوام کے پاس جائیں گے تو ہمارے ساتھ کیا ہوگا. ہاں لیکن یہ جو بات ہے اس پہ عوام کا پورا دھیان ہے. لوگوں نے پچھلے تجربات سے بڑا سبق سیکھا ہے، اور جو پچھلے الیکشنز میں ہوا ہے، یہ اے پی سی میں جو کچھ ہوا ہے آپ نے وہ دیکھ لیا. میاں محمد نواز شریف صاحب کی جو سپیچ تھی وہ اس بات کا منہ بولتا ثبوت تھا کہ جمہوری قوتوں کو کیسے دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے. لہذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آج کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اے پی سی جس مقصد کے لیے بلائی گئی تھی اور آنے والے دنوں میں گورنمنٹ کو گرانے کی بات کی جا رہی ہے، وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو پائے گی؟ دیکھیں جی، جمہوری قوتوں کا کام ہے، انہوں نے جمہوری کوشش کرنی ہے، اور اس کے نتائج کے بارے میں تو میں کوئی 100% یقین سے نہیں کہہ سکتا، کیونکہ آپ کو اس بات کا مجھ سے زیادہ بہتر پتہ ہے کہ حکومتوں کو گرانے میں اور حکومتوں کو لانے میں کون سے عوامل کار فرما ہوتے ہیں. لیکن اس کے باوجود ہم جمہوری لوگ ہیں، سیاسی لوگ ہیں، ہمیں عوام کے ووٹ کی طاقت پہ یقین ہے، اور اس حوالے سے ہمیں کبھی امید ہے کہ انشاءاللہ جب بھی اس ملک میں فیئر اینڈ فری الیکشنز ہوں گے، عوام کے مینڈیٹ کو اگر آنر کیا جائے گا تو پاکستان مسلم لیگ انشاءاللہ سرخرو ہوگی، اور اس ملک کی بہتری کے لیے، اس عوام کی بہتری کے لیے، اور جمہوری قوتوں کی اجتماعی طور پر بہتری کے لیے انشاءاللہ پاکستان مسلم لیگ نون اپنی آخری حد تک کوشش کرے گی، اور انشاءاللہ اللہ ہمیں کامیاب کرے گا. چلیں جی، عبدالرحمان سے اس حوالے سے پوچھتے ہیں، اے پی سی اپنے مقاصد جو ہیں اس میں کامیاب ہو پائے گی یا نہیں؟ دیکھیں حنان، اے پی سی میں بلاول بھٹو چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی کی درخواست پر یا ان کی خواہش پر میاں محمد نواز شریف نے جو وہاں پر خطاب کا فیصلہ کیا، تو اس کے بعد جب خطاب کیا تو ہمیں بالکل اندازہ نہیں ہو پا رہا تھا کہ کیا یہ پہلے سے پلان کیا ہوا ہے یا فلم بدی جو انہوں نے واقعی 24 گھنٹے میں سارا کچھ تیار کیا ہے. جس طرح سے انہوں نے اپنی کمپوز سپیچ کی ہے، جس طرح سے مختلف لوگوں پہ تنقید کی، اور نام لے کر ٹویٹر پہ جو باقاعدہ ریکارڈز توڑے ہیں وہ بھی ایگزیکٹلی اور ایک دن پہلے ٹویٹر اکاؤنٹ بنایا، اس کے کئی لاکھ لوگوں نے فالو بھی کر لیا. تو اس سے ایک سال بعد، یہ تقریباً ایک سال بعد جو خاموشی توڑی ہے میاں محمد نواز شریف نے، جیل کے بعد جلا وطن ہو گئی، تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ اب ادھر جا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو بلا سکتا ہے مجھے بلا لے ادھر. یعنی کہ حکومت کو کھلا چیلنج دیا انہوں نے کہ اگر کسی میں ہمت ہے تو وہ بلا لے. دوسرے نمبر پہ انہوں نے یہ بتا دیا کہ پارٹی کی جو قیادت ہے وہ مسالت پسند میاں محمد شہباز شریف کے پاس نہیں جا رہی. تقریباً جو واپس انہوں نے ٹیک اوور کر لیا پارٹی کی صورتحال. اس سے پہلے جس طرح سے اسمبلی میں ڈیلیور کرنے کا موقع ہوتا تھا، اسمبلی میں بولنے کا موقع ہوتا تھا، ہمیں مکمل طور پہ ناکامی نظر آئی. کہیں کوئی ایجیٹیشن تو دور کی بات، یہ صرف حکومت میں رہ کے میاں محمد شہباز شریف 3 گھنٹے کی تقریر میں یہ بھی نہیں بتا پاتے تھے کہ کیا چیز مہنگی ہو گئی، کیا سستی ہو گئی. وہ ساری تقریر ان کی بس اپنے کاموں کے گرد گھومتی تھی، میں نے یہ کیا، وہ یہ کیا. تو انہوں نے جس طرح تقریر میں جو مہنگائی کے بارے میں کہا، چینی کے ریٹس کے بارے میں کہا، مختلف جو کرپشن سکینڈلز ہیں ان کے بارے میں کہا، تو یہ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اب انہوں نے چیلنج دینے کا فیصلہ کر لیا. ویسے بھی کہا جاتا ہے کہ جب 2-2.5 سال حکومت کے ہو جاتے ہیں، اس کے بعد جو اس کا ہنی مون پیریڈ ہے وہ ختم ہو چکا ہوتا ہے، اور اس کے بعد اس نے الیکشن ذہن میں سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ اگلے 2.5 سال ہم نے الیکشن میں جانا ہے، اگلے 2.5 سال میں سخت ڈیسیجن نہیں لیے جاتے. دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی پی ایم ایل نے بھی جب حکومتیں سنبھالی، ٹیکسز لگائے، اس کے بعد آہستہ آہستہ ریلیف دینا شروع کیا. تو اب اچھا، ویسے آپ کیا کہیں گے، جیسے اپوزیشن میں ہوتی ہے مسائل عوام کے بہت ان کو پتہ ہوتے ہیں، لیکن جیسے گورنمنٹ میں آتے ہیں ان کی پریورٹیز ہی چینج ہو جاتی ہیں؟ ہاں، یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ جو تقریر انہوں نے کل فرمائی ہے، اگر یہ حکومت میں خود بیٹھے ہوتے تو یہ عمران خان تقریر کر رہے ہوتے اور یہ ان کا مذاق اڑا رہے ہوتے. یہ مطلب باتیں تو وہی ہے کہ اگر وہ استعفیٰ ان کے پاس آ جاتا تو کیا میاں محمد نواز شریف وہ استعفیٰ قبول کر لیتے؟ یہ بہت بڑا سوال تھا کہ ان کی جو حکومت میں جب ایشوز پیدا ہوئے تو انہوں نے قربانی دی، مشاہد اللہ خان کی قربانی دی، اپنے دوست پرویز رشید کی قربانی دی، سیریل المیڈا کو انٹرویو دے کے ان کا نام اے سی ایل میں ڈالا. تو یہ کئی چیزیں ایسی ہیں کہ وہ جن چیزوں کا کل تقاضا کر رہے تھے، کیا انہوں نے اپنے دور حکومت میں وہ واقعتاً ہی سب کچھ کیا تھا، یا بس پھر وہ جب اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو عوامی حمایت کا ڈرامہ یاد آ جاتا ہے، مہنگائی کا ڈرامہ یاد آ جاتا ہے، اور جب حکومت میں آتے ہیں تو پھر وہی کچھ ہو جاتا ہے. لیکن بہرحال یہ تھا کہ ایک اے پی سی جو بامقصد رہی، اس کو بہت زیادہ جو ہے میڈیا پہ کوریج ملی، اور جو میڈیا میں تقریباً بائیکاٹ تھا میاں محمد نواز شریف کا، جب انہوں نے سوشل میڈیا لنکس دیے کہ اگر ہمیں ٹی وی نہیں دکھاتے تو ان لنکس پہ اویلیبل ہوں گے، تو یہ سمجھ لیں کہ ٹی ویز کی مجبوری بن گئی کہ پھر ہماری جو ریٹنگ ہے وہ خراب ہونی ہے. تو انہوں نے
جو پیمرا کے احکامات ہیں ان کے باوجود ان کو دکھایا. دیکھیں وہ نااہل ہیں, انہیں دکھایا نہیں جا سکتا, لیکن اس کے باوجود دکھایا گیا. اس سے ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ ابھی پی ایم ایل این کی طاقت کیا, میاں محمد نواز شریف کی سیاست ابھی ختم نہیں ہوئی, سیاست موجود ہے. اور یہ ایک بڑی جو پاورز ہے ابھی بھی, اگر وہ کوئی احتجاج کا اعلان کرتے ہیں, مولانا فضل الرحمان کی حمایت کا اعلان کرتے ہیں, تو اس کے بڑے امپیکٹ ہوں گے. ابھی شاید الیکشن تو اس سال نہ ہوں, لیکن حکومت کو کمزور کرنا بھی ایک جو طریقہ ہوتا ہے نا, کہ مطلب الیکشن نہ بھی ہوں تو کوئی مسئلہ نہیں, حکومت اتنی کمزور ہو جائے کہ اپنے ہی بوجھ تلے دبی رہے, ان کے پاس جو بل منظور کروانے کی طاقت نہ رہے. جو مختلف ایشوز ہیں, جیسے یہ چینی کی قیمتیں دیکھیں 50 روپے سے 100 روپیہ کراس کر گئی ہیں. گورننس کا ایسا مسئلہ ہے, پاکستان تحریک انصاف کا گورننس کا مسئلہ ہے, خارجہ پالیسی کا مسئلہ ہے کہ ہم اپنے دوستوں سے اپنے حق میں ووٹ نہیں لے پا رہے ہوتے. ہماری جو ہمسائیگی ہے ان کے ساتھ کسی کے ساتھ بھی تعلقات خوشگوار نہیں ہیں. سی پیک کے بارے میں جو بہت سی باتیں کی جا رہی ہیں. اچھا عبد الرحمان, اگر دیکھا جائے مسلم لیگ نون کے اندر ایک وقت تھا کہ مریم نواز شریف اور حمزہ شہباز کو ایک پلیٹ فارم پہ دیکھا جاتا تھا اور دونوں کا مقابلہ برابری میں سمجھا جاتا تھا. ایون ایک دفعہ میاں محمد نواز شریف جب ایک پارٹی کی کانفرنس کے اندر گئے, وہاں پہ نعرے بازی بھی حمزہ شہباز شریف کے حق میں بہت زیادہ کی گئی تھی اور یہ سمجھا جا رہا تھا اگلے جانشین حمزہ شہباز ہی ہوں گے. لیکن مریم نواز کی مقبولیت دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہے, روکنا مشکل نہیں ناممکن ہو چکا ہے ان کی مقبولیت کو نون لیگ کے اندر. کیا کہیں گے, یہ بات کس حد تک ٹھیک ہے؟ حنان, آپ کی بات 100% ٹھیک ہے کہ اب جو پارٹی قیادت ہے وہ مریم نواز کے پاس ہوگی. دیکھیں یہاں پہ لوگ جو ہمارے ہیں وہ لوگوں میں جرأت دیکھنا چاہتے ہیں. سیاسی لیڈر جو بھی مصالحت کرتا ہے اس کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے. بدقسمتی سے میاں محمد شہباز شریف یا حمزہ شہباز شریف کی جو سیاست ہے وہ مصالحت پسندی کا شکار ہو جاتی ہے, جبکہ میاں محمد نواز شریف یا مریم نواز کی سیاست ہے وہ للکارنے کی, جی ٹی روڈ کی سیاست, جلسوں کی سیاست ہوتی ہے. تو لوگ ہمارے شوقین مزاج ہیں وہ جلسوں کی سیاست پسند کرتے ہیں. جو بھی اچھا, ویسے بھی کچھ سپارک ہوتا ہے نا پرسنالٹیز کے اندر بھی, لوگوں کی پسندیدہ شخصیت بھی کوئی نہ کوئی ہوتی ہے. حمزہ شہباز شریف حالانکہ مریم نواز سے کافی پہلے کے اس فیلڈ کے اندر نظر آ رہے ہیں, لیکن مقبولیت زیادہ عوام کے اندر بھی مریم نواز کی دیکھنے کو مل رہی ہے. جلسے جلوس میں جس طرح سے وہ سپیچ کرتی ہیں اور فالوورز بھی زیادہ انہی کے نظر آتے ہیں. تو کیا کہیں گے اس حوالے سے, حمزہ شہباز شریف ان کو ان فیوچر کراس کریں گے یا نہیں؟ حنان, ایک موقع ہوتا ہے جب ایوب خان کی مقبولیت کم ہوئی تو موقع تھا, ذوالفقار علی بھٹو نے وہ کیش کیا اور حکومت سنبھال لی. اسی طرح سے جب ان کی حکومت میاں محمد نواز شریف کو نااہل کیا جا رہا تھا تب موقع تھا بات کرنے کا, تب میاں محمد شہباز شریف اور حمزہ شہباز نے چپ سادھ لی اور مریم نواز مقابلے میں آ گئی. اب جو بھی لوگ ووٹرز تب میاں محمد نواز شریف کے ساتھ تھے وہ سارے کے سارے جو ان کی لیگیسی ہے سیاسی وہ مریم نواز کے ساتھ چلی گئی. اور اب سمجھ لیں کہ حمزہ شہباز اور مریم نواز کا مقابلہ نہیں رہا, کلیئر لائن مل چکی ہے کہ جتنی بھی پارٹی کی لیڈرشپ ہے میاں محمد نواز شریف کے ساتھ تھی وہ ساری کی ساری وراثت انہیں منتقل ہو گئی ہے. اب اس میں تو کوئی دو رائے نہیں رہی, یہ خاندان اکٹھا رہتا ہے یا نہیں رہتا, لیکن جو پارٹی کی عادت ہے وہ مریم نواز کے پاس ہی رہے گی. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. غلام بیکا وان بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. وان صاحب کیا کہیں گے, یہ کہا جاتا ہے کہ نون لیگ کے اندر موروثی سیاست بہت دیکھنے کو ملتی ہے, کتنی سچائی ہے؟ نہیں, میں اس بات سے اتفاق نہیں کرتا ہوں. اصل بات یہ ہے کہ ہماری لیکن آپ کے ایک ایم این اے ہیں میاں منان, وہ اس سے بڑا اتفاق کرتے ہیں. ان کا یہی ہمیشہ کہنا ہوتا ہے کہ اگر میں ایم این اے ہوں میرا بیٹا ہی آگے ایم این اے آئے گا. اس کی وجہ یہ ہے, ان کا کہنا ہے کہ ڈاکٹر کا بیٹا ڈاکٹر ہوتا ہے, شو میں بیٹھے انہوں نے کہا تھا, انجینئر کا بیٹا انجینئر اور سیاستدان کا بیٹا سیاستدان. آپ اس سے اگر اختلاف کر رہے ہیں تو میرا خیال آپ کو بتانا چاہیے کہ کیوں. جی میں بالکل عرض کرتا ہوں. جی دیکھیں, میاں منان صاحب ہمارے بزرگ ہیں, تو پرانے ہمارے جماعت سے وابستہ ہیں اور بڑی ان کے خلوص کی ہم قدر کرتے ہیں. لیکن جہاں تک موروثیت کی بات ہے, ہمارے ملک میں نا جی اصل میں جب سے پاکستان پیپلز پارٹی ذوالفقار علی بھٹو نے اقتدار سنبھالا, اس کے بعد ان کے پھر جو وارثان تھے جو ان کے خاندان کے ساتھ ہوا, محترمہ بینظیر بھٹو کی اسیسینیشن سے لے کے اب بلاول بھٹو تک جو بھی معاملات ہیں, تو ہمارے ذہن میں ایک یہ اسکیچ بن گیا ہے کہ ہمارے ملک میں موروثیت ہے. لیکن اس کی اگر دوسری سائڈ آپ دیکھیں کہ لوگوں کی وابستگی کے حوالے سے, ابھی جیسے آپ بات کر رہے تھے عبد الرحمان سے, آپ نے حنان بھائی سوال کیا, انہوں نے کہا کہ یقیناً مریم صاحبہ کی ابھی جو پارٹی کی مقبولیت ہے وہ بڑھ گئی. یہ ایک عام تاثر ہے, لیکن اس میں اس کے پیچھے وجوہات کیا ہیں. جیسے ابھی میں کہہ رہا ہوں کہ کوئی ایسی مجھے جماعت بتا دیں ملک میں کہ جس نے اپنے سے علاوہ کسی بندے کو کیا ہو. ہاں, صرف ایک مثال ایسی ملتی ہے جو میں کہوں گا کہ جمہوری اور ان سیاسی جماعتوں میں وہ جماعت اسلامی کی ہے, کبھی نیشنل عوامی پارٹی کی ہوا کرتی تھی اور کچھ اس کی جھلک ملتی تھی ایم کیو ایم میں.
لیکن ابھی جو آپ پارٹی کی بات کرتے ہیں، اس پارٹی کے معاملات کو چلانے کے حوالے سے آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں اس بات کو کہ بے شمار سیاسی عوامل کے ساتھ ساتھ اور ایسے معاملات ہیں کہ جن کو چلانا، اب مثلا میں میاں محمد نواز شریف صاحب کی بات کرتا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ ایک پولیٹیکل سیلیبریٹی ہیں اور انٹرنیشنل لیول پہ 3 دفعہ کے وہ ملک کے وزیر اعظم ہیں، ان کی ایک شخصیت ہے، ریناؤنڈ لوگ ہیں، اور اس حوالے سے انہوں نے چونکہ ملک چلانے کے لیے نہ صرف یہ کہ ہمیں اپنے ملک کے اندر معاملات کو دیکھنا ہوتا ہے، ملک سے باہر بھی اندرونی اور بیرونی دباؤ فیس کرنا پڑتا ہے، معاملات ہیں جن کو فیس کرنا پڑتا ہے، لہذا پارٹیوں کو چلانے کے لیے بھی میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے ایسے عوامل ہیں جو شاید کوئی بندہ اتنی جرت کر کے نہ بتا سکے، لیکن ابھی آپ یہ بات کریں گے تو میں سمجھتا ہوں یہ جو موجودہ ہماری پی ٹی اے کی گورنمنٹ ہے، اس پی ٹی اے کی گورنمنٹ میں کیا ہے، آج ہر اس بندے کے ساتھ جس کے ساتھ نیازی لگتا ہے، خواہ وہ لگاتا ہے یا نہیں لگاتا، لیکن آج وہ کسی نہ کسی جگہ پہ حکومت میں کسی اہم عہدے پر براجمان ہے، اور یہی بات ہوگی کہ ابھی آج تک جنہوں نے ہمارے ملک کا منہ نہیں دیکھا، وہ ان کے جب وارثان سیاسی آئیں گے تو انشاءاللہ اللہ آپ کی صحت اور تندرست کے ساتھ حیاتی کرے، اور اللہ اگر ہم بھی ثابت رہے تو انشاءاللہ یہ کبھی بات ہوگی کہ اس جماعت چلیں میں جی، انشاءاللہ اگلے سیگمنٹس، کیونکہ شو کا وقت اب کم ہے تو ہم اگلے سیگمنٹس میں آپ کو جب انوائٹ کریں گے تو لازمی اس موضوع کے اوپر گفتگو کریں گے. تو غلام ابی کاوان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، بہت شکریہ آپ کا. عبدالرحمان آپ کا بہت شکریہ. تو ناظرین ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں، کہیں مت جائیے گا ہمارے ساتھ. سنگرز جو ہیں وہ شہر فیصل آباد سے نکل کے دنیا بھر کے اندر انہوں نے اپنی پینیٹریشن کی ہے. یہاں کے فنکار دنیا بھر کے اندر جا کے پرفارم کرتے ہیں، یہاں کے شاعر دنیا بھر کے اندر اپنی چھاپ جو ہے وہ ایک رکھتے ہیں. تو آج ہم نے خاص طور پہ ایک شخص جن کا آپ سے میں تعارف کروانے سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ انسپیکٹر تو ہیں ہی، پولیس کے اندر تو ہیں ہی، لیکن اس کے ساتھ ہی لکھنے کے ساتھ اور ادب کے ساتھ ان کا بڑا گہرا تعلق ہے. 3000 کے قریب بچوں کی کہانیاں انہوں نے لکھ رکھی ہیں. بچپن میں ہم بہت ساری کہانیاں پڑھتے تھے اور ایک فینٹیسی کریٹ کی جاتی تھی، ایک الوژن ہوتی تھی اور ایک قسم کا ایک ذہن میں سوچا جاتا تھا، تخیلات میں چیزوں کو لایا جاتا تھا اور کہا جاتا تھا کہ شاید ہم اسی دنیا کے اندر اسے پڑھتے ہوئے محسوس کرتے تھے کہ گھوم رہے ہیں. تو وہ کہانیاں بڑی زبردست طریقے سے لکھی جاتی تھی اور آج بھی بہت سارے بچے ان کہانیوں کو پڑھ کے ان سے مستفید ہو رہے ہیں. اور 3000 کہانیوں، بچوں کی کہانیوں کے ساتھ ساتھ 35 کتابیں لکھ رکھی ہیں انہوں نے، اور یو بی ایل لٹریری ایوارڈ بھی ان کو مل چکا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایم فل کے تھیسز بھی ان کے اوپر لکھے جا رہے ہیں. اور خاص طور پہ ان کے پاس ایک لائبریری ہے جو کہ 1916 سے لے کے اب تک کے لیے جتنی بھی بچوں کی کتابیں پبلش ہوئی ہیں ادب کے حوالے سے، ان کے پاس اس لائبریری میں موجود ہیں اور اس لائبریری کے اوپر پی ایچ ڈی بھی جو ہے وہ کی جا رہی ہے. تو ہمارے ساتھ موجود ہوں گے احمد عدنان جو کہ انسپیکٹر ہیں، پولیس کے اندر تو موجود ہیں لیکن لکھنے کے ساتھ جو ان کا تعلک ہے وہ بڑا ہی زبردست ہے. تو ویلکم کرتے ہیں جناب آپ کو شو کے اندر. اور ان کے ساتھ ساتھ فرزانہ صدیق ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ ہماری سینئر رپورٹر ہیں سٹی 41 کی. فرزانہ آپ کو بھی ویلکم کرتے ہیں شو کے اندر. تو پہلے میں چاہوں گا انسپیکٹر احمد عدنان کی طرف چلو. انسپیکٹر صاحب، کہاں سے یہ شوق پیدا ہوا اور اتنی زیادہ، ایک نہیں، دو نہیں، 100 نہیں، 200 نہیں، 3000 بچوں کی کہانیاں آپ نے لکھی اور بہت سارے بچے اس سے مستفید بھی ہوتے ہوں گے، اور اتنا شوق آپ کو ادب سے کے ساتھ تھا کہ ایک لائبریری بھی تیار کر رکھی جو کہ 1916 سے لے کے یعنی اب تک 100 سال سے بھی زائد کا عرصہ ہو گیا، اور جتنی بھی بکس پبلش بچوں کے ادب کے حوالے سے ہوئی وہاں پہ موجود ہیں. کیا کہیں گے؟ اصل میں یہ تھا کہ 1970s بیسیکلی ایک گولڈن ایرا تھا بچوں کے ادب کا، کہا جاتا ہے. جتنے بھی اچھے اساتذہ تھے یا جتنے بڑے اچھے رائٹر تھے وہ اسی دور میں ہوئے ہیں. تو اس دور میں اتنا ویژولی بچے ان کو کچھ نہیں مل رہا تھا، ٹی وی بہت کم تھے گھروں میں، تو زیادہ یہ بچوں کے ناولز ہی پڑھے جا رہے تھے. اور جیسے آپ نے فرمایا کہ جی فینٹیسی ورلڈ میں جانا چاہتے ہیں بچے، تو میرے مدر جو ہیں وہ شی واز اے ہیڈ مسٹرس اور ڈبل ایم اے تھی. وہ تانلا والا ایک ہائی اسکول تھا، وہاں وہ ہیڈ مسٹرس تھی. تو وہیں ان کی لائبریری سے ان دنوں مرجر چل رہے تھے فیروز سنز اور شیخ غلام علی اینڈ سنز کی، ان کی کتابیں، اور وہ بہت اچھے ترجمے کرواتے تھے. تو وہ کتابیں جاتی تھی ہائر ایجوکیشن یہ اسکولس میں. تو وہاں سے پھر میں نے یہ پڑھنا شروع کیا اور بچوں کے لیے لکھنا شروع کیا. جب میں خود بچہ تھا 15 سال کی عمر میں پھر میں نے یہ چھوڑا. ایک تو میری مدر کی ڈیتھ ہو گئی، پھر میں بڑا ہو گیا، تو 36 ایئرس نہیں لکھا کچھ بھی. لیکن پھر ایک انسیڈنٹ ہوا، سائیاں والے میں ایس ایچ او تھا، میری ٹانگ پیرالائز ہوئی، اور تب مجھے بیٹھنے کا موقع ملا اور مجھے سوچنے کا موقع ملا کہ جو ٹیلنٹ تھا وہ میں نے انلیش بھی نہیں کیا، اور جو میری ریسپانسبلٹی تھی وہ مجھے کرنی چاہیے. تو پھر میں نے پڑھا بہت،
ایک تو ٹانگ میری پیرالائز تھی، تو میں نے وہ گاڑی لے کے نکلنی، میں نے ساری وہ پرانی کتابیں کلیکٹ کرنی شروع کی. اس سے مجھے یہ احساس ہوتا تھا کہ میری ٹانگ پیرالائز نہیں، کیونکہ وہ سین چینج ہوتا تھا گاڑی میں. تو کتابیں کلیکٹ کی، پلس یہ کہ پھر میں نے پڑھا بہت. اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا تھا، میں نے 3 مشنز کیے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے، نمیبیا، کمبوڈیا، بوسنیا. اس میں سارا یورپ میں نے دیکھا، سارا ایشیا، سارا افریقہ. تو وہ ویژن تھا. تو وہ جب میں نے بچوں کے ادب کو پڑھا تو میں نے محسوس کیا کہ یہ کچھ 40 سال سے بڑی مڈ تھروئنگ ہو رہی ہے بچوں کے ادب پہ، اور وہ اصلاحی کہانیوں کے نام سے ایکچولی تبلیغی کہانیاں زیادہ ہیں، مدرسوں میں جاتی ہیں. ہمارے جو مڈل کلاس چلڈرن ہیں ان کو بیچاروں کو تو وہ فینٹسی ورلڈ میں جانا نصیب نہیں ہوتا. تو پھر میں نے چھوٹے بچوں کے لیے بیسیکلی لکھنا شروع کیا، اس میں وہ سارے ایکسپیرینسز اور ان کو اچھا جاب سے ہٹ کے یہ پروفیشن ہی ایک قسم کا، کیونکہ وقت اچھا خاصا دینا پڑتا ہے، یہ صرف اور صرف آمد کی بات نہیں ہوتی، پھر آپ نے لکھنا بھی ہے، اس کو لکھ کے پھر پبلش بھی کروانا ہے، لوگوں تک رسائی بھی اس کی کروانی ہے. تو یہ جاب سے ہٹ کے مطلب پولیس ایک سائڈ پہ اور دوسرا علم و ادب، کافی ڈفرینس نظر آتا ہے ان دونوں. جی میں نے بڑا اچھا لائزن رکھا ہوا ہے. بیسیکلی اس میں یہ ہے کہ میری اور کوئی رسپانسبلٹی نہیں. بچے جو ہیں وہ اوکے ہیں، ٹھیک ہے، وہ پڑھ رہے ہیں، لیکن وہ سیکنڈلی یہ کہ کوئی اور دلچسپی نہیں ایز فار ایز کوئی ایکسرسائز ہوگی. اس کے علاوہ جو ہے وہ میرا سارا شوق یہی ہے. تو جو بھی پاس ٹائم ہوتا ہے اس کو وہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ دوبارہ موقع دیا ہے کہ میں کچھ کر سکوں، کیونکہ میں نے موت کو اب بڑی نزدیک سے دیکھا تھا. تو میں یہ سوچتا تھا کہ میں نے جو ٹیلنٹ تھا وہ بھی انلیش نہیں کیا، انڈر اچیوڈ ہوں میں. تو کچھ مجھے دینا چاہیے تھا سوسائٹی کو، جو اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے، کچھ نہ کچھ مجھے آئی شوڈ ہیو گیون اٹ بیک ٹو سوسائٹی. تو وہ پھر میں نے کوشش کی. ٹیلنٹ تھا بیسیکلی، میں سمجھتا تھا ٹائم نہیں، لیکن جب آپ ٹائم نکالنا چاہیں تو بہت سی لغویات کو چھوڑ کے آپ ایک مشن سمجھ کے پھر یہ مطلب کر لیتا ہوں میں مینج. ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ فرزانہ بھی موجود ہے، ان سے بھی گفتگو کرتے ہیں. فرزانہ کیا کہیں گے؟ پولیس کا تو ایک امیج بڑا ہارڈ قسم کا لیا جاتا ہے عوام کی طرف سے، بڑا ہی سافٹ کارنر بھی ان کے اندر موجود ہے، اور ادب کے ساتھ اس قدر لگاؤ وہ بھی پولیس میں رہتے ہوئے، کیا کہیں گی؟ جی بالکل حنان، اس سے پہلے تو جتنے بھی مارننگ شو میں گیسٹ آئے ہیں میری طرف سے، تو اس میں تو ہم نے کرائم کو ہی ڈسکس کیا ہے، بڑھ کیوں رہے ہیں، وجوہات کیا ہیں. تو یقیناً یہ بھی پولیس کے ایک بہت سافٹ امیج ہے کہ ایک پولیس انسپیکٹر ہیں لیکن بچوں کے لیے کہانیاں لکھتے ہیں، اور یقیناً بچے بھی اس سے مستفید ہوتے ہوں گے، بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہوگا. تو اس طرح کے میں سمجھتی ہوں جو بھی پولیس کے اندر ٹیلنٹ ہے ان کو افسران کی جانب سے بھی ان کو تھوڑا سا سپورٹ کی ضرورت ہے، ان کو پش اپ کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ جو ایک پولیس کا سافٹ امیج ہے وہ بھی عوام کی نظروں میں بحال ہو سکے. کیونکہ پولیس کو دیکھ کر تو یہی ذہن میں آتا ہے کہ مطلب چور ڈاکو پکڑیں گے، ایک بڑا پریشر سا آتا ہے ان کو لے کے نا مائنڈ میں، پتہ نہیں کیسے ہوں گے، ان کا بولنے کا انداز، شاید ان کی کچھ جاب کی نوعیت بھی ایسی ہے کہ ان کی وہ عادت ہو جاتی ہے، اور ہم لوگ یہ ایکسپیکٹ نہیں کر پاتے کہ ان کے اندر بھی ایک سافٹ امیج ہے. یہ مطلب خاص طور پہ یہ کہ یہ لکھ سکتے ہیں، اور وہ بھی بچوں کی کہانیاں. فرزانہ آپ سمجھتے نہیں کہ ان کا جتنی بھی انہوں نے بکس لکھی ہیں، بچوں کی کہانیاں لکھی ہیں، کہیں پہ نمائش لگائی جائے، پولیس لائن میں ہی اگر نمائش لگا لی جاتی ہے، اسکول کے بچے جو ہیں ان کو انوائٹ کیا جائے، ایک سافٹ امیج پولیس کے لیے بنایا جائے، ایک بڑا اچھا انیشیٹو ہے جو کہ سی پی او صاحب اگر لینا چاہیں تو لے سکتے ہیں. بالکل، اور یہ اپنی نوعیت کا میں سمجھتی ہوں کہ شاید فیصل آباد میں یہ کوئی پہلی ایسی نمائش ہوگی کہ ایک پولیس لائن میں پولیس جو انسپیکٹر ہیں ان کی لکھی ہوئی کتابوں کی نمائش لگائی جائے گی. جو پولیس لائن میں اسکول بھی ہے جہاں پہ جو پولیس آفیسرز کے بچے ہیں وہ پڑھتے ہیں، پرائیویٹ بھی ہیں، لیکن زیادہ تر تعداد جو ہے 80% وہ ان لوگوں کی ہے، یعنی کہ جو پولیس آفیسرز ہیں، پولیس اہلکار ہیں، ان کے بچے پڑھتے ہیں، وہ بھی آ سکتے ہیں. باہر سے بھی لوگوں کو دعوت دی جا سکتی ہے، اور یقیناً فیصل آباد شہر کے جو شہری ہیں ان کے لیے بھی ایک نئی چیز ہوگی کہ نمائش پہ جا رہے ہیں لیکن اور وہ بھی پولیس لائن کے اندر. اگر ایک ہال مختص کر دیا جاتا ہے، یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس کو بلایا جا سکتا ہے وہاں پہ، اور اگر جو لائبریری ان کے پاس ہے وہ لائبریری اگر کسی خاص جگہ پہ، مخصوص جگہ پہ شفٹ کر دی جائے، ان لائبریریز کے اندر بچوں کا وزٹ رکھوایا جا سکتا ہے اسکولوں کا، اور ایک بڑا سافٹ امیج ہے جو کہ بچوں کے سامنے. اچھا حنان، میں نے تو ان کے گھر کا بھی وزٹ کیا ہوا ہے، اب تو بہت دیر ہو گئی ہے، لیکن وہاں پہ جو بکس ہیں، بچوں کے جو ناولز ہیں، کہانیاں ہیں، وہ شاید جو ہماری فیصل آباد شہر کی مین لائبریریز ہیں، کیونکہ وہاں پہ تو ساری جنرل بکس ہوتی ہیں، جنرل ٹاپکس ہوتی ہیں، لیکن ان کے پاس ساری بچوں کی کہانیاں ہیں. اب تک جتنی بھی لکھی گئی ہیں وہ ساری کی ساری ان کے پاس سیو ہے، ان کی لائبریری میں موجود ہے، اور وہ لائبریری بھی انہوں نے اپنے گھر میں بنائی ہوئی ہے باقاعدہ طور پہ. تو یہ بھی بڑا ہے کہ آپ ان چیزوں کو، ویسے تو پولیس والے موسٹلی اسلحہ سنبھال کے رکھتے ہیں، اس طرح کی چیزیں پہ ان کا فوکس ہوتا ہے، لیکن ایک لائبریری بنانا وہ بھی بچوں کی کتابوں کی اور وہ اپنے گھر میں، تو یہ بھی ایک بہت ہی مطلب مختلف
नोयत का है, अगर इसको थोड़ा सा सपोर्ट किया जाए इनके अफसरान की जानिब से तो यकीनन एक बहुत ही अच्छा इमेज शहरी उनके जहन में जाएगा और उनको पता चलेगा कि भाई इसके अलावा भी पुलिस डिपार्टमेंट में बहुत सारी पॉजिटिव एक्टिविटीज होती हैं, माइंड बहुत पॉजिटिव है, इसके अलावा भी वैसे आपको लगता नहीं कि पुलिस डिपार्टमेंट को चाहिए, सीपीओ साहब को चाहिए एक टैलेंट हंट किया जाए पुलिस डिपार्टमेंट में से ही और इस तरह के जो स्पेसिफिक पर्सनैलिटीज हैं उनको निकाला जाए, कोई कमेटी बनाई जाए, अगर इनको इल्मो अदब का और इस चीज का कोई शायर भी होंगे, कोई फनकार भी होंगे पुलिस के अंदर, कोई अच्छे सिंगर्स भी होंगे पुलिस वालों के अंदर, ये एक टीम बनानी चाहिए मेरा ख्याल है। बिल्कुल बनानी चाहिए और मेरा ख्याल है कि बहुत सारे डरते नहीं अपना टैलेंट शो करते होंगे क्योंकि पुलिस अफसरान चूंकि एक डिसिप्लिन फोर्स है और पुलिस अफसरान का प्रेशर भी होता है तो उनको हो सकता है ये डर भी जहन में हो कि अब मैं बताऊं जाके सीपीओ साहब को या अपने अफसरान को कि मैं अच्छी सिंगिंग कर लेता हूँ या मैं अच्छी पेंटिंग कर लेता हूँ तो पता नहीं उनका रिस्पांस क्या हो, या तो फिर वो ये ना सोचे कि पता नहीं ये अब अपनी तवज्जो अपने काम से हटाना चाह रहे हैं। तो मेरा ख्याल है अगर एक इस तरह की एग्जाम्पल सामने आ जाएगी, अगर एक को वो देखेंगे कि सपोर्ट किया जा रहा है तो यकीनन जो बाकी हिडन टैलेंट है वो भी निकल के सामने आएगा। बिल्कुल, मोस्टली ये किया जाता है कि स्पोर्ट्स के प्लेयर्स जो हैं उनको बड़ी तरजीह दी जाती है, लेकिन ये भी एक सिस्टम है, अगर इसको भी देखेंगे तो मेरा ख्याल है बहुत सारा नया टैलेंट आपको सामने नजर आएगा। आप बताइएगा कि कोई पुलिस अफसरान की तरफ से शाबाशी नहीं मिली इस काम पे? मैं अर्ज करता हूँ, 2-3 बातें आपने की। एक तो मेरा जो एक्सपीरियंस है वो मेरे जितने सीनियर्स हैं उन्होंने मुझे बहुत बैकअप किया है। गुलाम सुल्तान साहब हैं एडिशनल आईजी, वो खुद लिखते हैं बच्चों के लिए। इसी तरह अयाज सलीम साहब हैं, ठीक है, मेरे खुद सीपीओ साहब, तो ये सारे बड़े अदब के शायक भी हैं। ज़ाहिर ड्यूटी ऐसी है, नेचर ऑफ ड्यूटी ऐसी है कि आपको वो लोग वहाँ ऑफिस में ऐसे मिलते हैं जिनका अदब से शायद बहुत थोड़ा ताल्लुक होता है। एक तो मैंने ये जिंक्स ब्रेक किया है, मैं कोई स्पेशल ब्रांच में लगने वाला पुलिस ऑफिसर नहीं हूँ, या मैं कभी भी मतलब जो है वो SHO से कम लेवल पे मैं लगा नहीं। तो 1992 में पहली दफ़ा मैं SHO लगा और आज तक SHO ही लगा। ये सारा काम जो है ये अपनी ड्यूटी, इतनी हार्ड ड्यूटी के अलावा है। सेकेंडली जो मैंने बैरियर तोड़ा है वो ये है कि ये जो अवार्ड है ये किताब है, ये आपके पाकिस्तान का सबसे जो बड़ा अदारा है कौमी, नेशनल बुक फाउंडेशन। सबसे पहले तो उनकी तरफ से छपना, बड़ी स्क्रूटनी कमेटीज़ हैं उनकी तरफ से किताब का छपना बहुत मुश्किल है और वो बहुत चूज़ी हैं। सेकेंडली ये जो अवार्ड मेरे पास पड़ा हुआ है ये फैसलाबाद का भी पहला अवार्ड। बेसिकली मैं समझता हूँ कि ये अवार्ड मेरा नहीं, ये सारी पुलिस का अवार्ड है और ये अवार्ड जो है ये पूरे फैसलाबाद का अवार्ड। क्या बात है जी, माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत अवार्ड है। इसके साथ वो बड़ी हैंडसम मनी भी थी, 3 लाख रुपया था। और आज तक पुलिस में हमारे तारक मसूद खोसा साहब एडिशनल आईजी रिटायर हुए हैं, उन्होंने ये अवार्ड लिया नॉन फिक्शन पे, लेकिन वो उस वक्त तक रिटायर हो चुके थे। मैं जॉब में रह के मैंने ये अवार्ड लिया, ये खासा प्रेस्टिजियस अवार्ड है। तो बाकी ये है कि जो बैरियर्स हैं, अभी जलालपुर जट्टा यूनिवर्सिटी है, हायर एजुकेशन यूनिवर्सिटी, उन्होंने मुझे अपने स्प्रिंग मेले पे बुलाया था, वहाँ मेरा स्टॉल लगवाया। तो मैं खुद हैरान था कि बच्चों की कहानियाँ क्या और हायर एजुकेशन यूनिवर्सिटी क्या। तो जब मैं वहाँ गया तो वो स्टोरी टेलिंग सेशन मैंने स्टार्ट कर दिया। तो पहले तो वो बच्चे आए, वो ज़ाहिर हायर एजुकेशन से ताल्लुक़ रखते थे, एंड दे वर लाफिंग एट मी कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं। तो जब फिर वो उन्होंने मेरी कहानियाँ सुनी तो अगले दिन से फिर वो अपने छोटे बहन भाइयों को और भतीजों को लेके आए और वहाँ खासा रश लग गया। वहाँ फिर मेरी मुलाकात डॉक्टर कासम बगियों से हुई, अकेडमी ऑफ लेटर्स के वो थे, डॉक्टर इनामुल हक जावेद आ गए। तो उन्होंने कहा कि जी आपने फैसलाबाद नहीं जाना, आप इस्लामाबाद आएँ। वहाँ मुझे फिर उन्होंने खासा पैम्पर किया। इसके अलावा पे जो इंग्लिश मीडियम स्कूल्स हैं उनमें उर्दू राइटर्स का कोई आना जाना नहीं था, तो वो बैरियर भी मैंने तोड़ा। मैं समुंदरी सिटी 2 साल पहले SHO था, तो वहाँ बाकायदा जो प्रिंसिपल हैं ये हमारे DPS के, डिवीजनल पब्लिक स्कूल के, तो वो मेरे SP साहब को रिक्वेस्ट करते थे कि आप एक बज़्म अदब जो है ना जी वो 1 हफ्ते में इजाज़त दिया करें SHO साहब को कि वो आके बज़्म अदब हमारी कंडक्ट करवाएं। तो SP साहब ने आगे से, जब आफ्ताब फलोरवान साहब थे, तो उन्होंने आगे से कहा कि जी एक शर्त पे आने देता हूँ। तो उन्होंने कहा जी क्या? उन्होंने कहा जी मैं खुद आऊँगा साथ। तो मैंने भी सुननी है इसकी स्टोरी। तो बेसिकली वाकई आपकी बात सही है, ये एक सॉफ्ट इमेज जाता है, ड्यूटी पहले, उसके बाद आपका जो पास टाइम है। आई एम सॉरी टू से बहुत से ऐसे शुगल हैं पुलिस वालों के जो शायद वो नेक नामी का बायस नहीं बनते। तो अगर आप शुगल करना ही है कोई, तो कोई ऐसा काम करें अनटिल अनलेस यू आर इन द जॉब। बिल्कुल, अगर एक अदब के हवाले से नुमाइश का इस्तेमाल किया जाता है
اور اس کو بہت سارے سکولز کے جو بچے ہیں جی بہت سارے اچھے سکولز کے بچے جو ہیں وہ اگر آپ کے پاس وزٹ کرتے ہیں علم و ادب سے بھی محبت بڑھے گی، تو ایک امیج جو پولیس کا ڈنڈا بردار فورس والا بن چکا ہے وہ اس سے ہٹ کے ایک بہت محبت والا ایک بانڈنگ جو ہے وہ ہو سکتی ہے، اور یہ بھی ایک اچھا میسج جائے گا دنیا کے سامنے کہ ایک پولیس کی ڈیوٹی دیتے ہوئے ساتھ ہی ساتھ ایک شخص دل میں کتنا بڑا علم کا سمندر رکھتا ہے یہ وہ شخص ہی بتا سکتا ہے، اور اپنی کتابوں کے ذریعے، اپنی شاعری کے ذریعے، اپنی کہانیوں کے ذریعے جو ہے وہ 35 کتابیں لکھنا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، اور 3000 کہانیاں لکھنے کا مقصد یہ ہے کہ 3000 آئیڈیاز آپ کے ذہن میں موجود تھے اور ان آئیڈیاز کو آپ نے لفظوں میں پرویا ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ نے نو ڈاؤٹ اردو میں اتنی زیادہ کہانیاں لکھی ہیں اور بچے اس سے بہت مستفید بھی ہو رہے ہوں گے، لیکن وہ بچے خاص طور پہ پاکستان کے مستفید ہو رہے ہیں۔ کبھی آپ نے اس بارے میں نہیں سوچا کہ اسے انگلش میں ٹرانسلیٹ کر کے کسی باہر کی یونیورسٹیز کے اندر رکھوایا جائے یا سکولز کے اندر رکھوایا جائے؟ جی آف کورس، اس میں ایک تو یہ ہے کہ انڈیا رائیولری بھی ہے ہماری، انڈیا کے بہت سے سکولز میں میری کہانیاں جو ہیں وہ پڑھی جا رہی ہیں، ان کے ایون درسی کتب میں میری 1-2 کہانیاں شامل ہوگی۔ سیکنڈلی یہ کہ جو میں نثری نظمیں بھی لکھتا ہوں اس میں وہ سوشل ایولز میں نے ڈسکس کرنی ہوتی ہیں، میری یہ کہانیاں ان کا ترجمہ ہو رہا ہے، اور ساتھ میں انگلش پوئمز بھی لکھتا ہوں، تو وہ بیسیکلی جو بچوں کے لیے فینٹسی پوئمز ہیں، رائمز جو ہیں وہ انگلش میں وہ خاصی زیادہ میں نے لکھی ہیں، وہ چھپتی بھی ہیں، جو پاکستان میں کوئی انگلش کے میگزین آتے ہیں بچوں کے لیے، تو وہ ایک علیحدہ میڈیا بھی ہے، اور انشاءاللہ مطلب جو ہے نا جی آکسفورڈ والوں نے مجھ سے رابطہ کیا، اس کے علاوہ شرمین عبید چنائے، وہ آپ کو پتہ ہے وہ پکچر انہوں نے وہ آسکر ون کے، تو شی آسک فار سم سٹوریز، یعنی شرمین عبید کے ساتھ آپ کی بات چیت اس کے اوپر میری ان کے ساتھ عثمان پیرزادہ کی وساطت سے اور گلنخیز اختر صاحب کی وساطت سے ہوئی کہ جی انہوں نے وہ ایک میسج کنوے کیا جی کہ ہم آپ کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں، تو آئی ول لو ٹو ڈو دیٹ، وہ چل رہی ہے بات، تو انشاءاللہ مطلب خاصی اچھا میں آپ کو عرض کروں کہ ہم جب کہانیوں بچوں کی کہانیوں کی بات کرتے ہیں تو ہم بالکل ایسے سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کوئی ایسی کہانیاں ہیں جن کا مورل لیسن یہی ہے کہ جی نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، یہ کریں، وہ نہیں، مطلب آپ کی جو میری کہانیاں ہیں وہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ وہ کمپیریبل ٹو انٹرنیشنل لٹریچر ہیں۔ اچھا اس میں یہ بھی تو دیکھا جا سکتا ہے نا کہ کہانیوں کے اندر مورل لیسنز معاشرے کو دیکھتے ہوئے دیے جائیں کہ بچہ معاشرے کے اندر کیسے چلے۔ جی میں نے ابھی ڈاکٹر افتخار کھوکھر صاحب ہیں دعویٰ اکیڈمی کے، وہ ہیں ڈائریکٹر، تو انہوں نے میرے بارے میں لکھا تھا کہ جو ری اینیسنس ہے پاکستان میں چلڈرن لٹریچر کا وہ احمد عدنان طارق کی طرف سے، تو میں نے ایتھکس لکھے ہیں، میں نے جو بچوں کے ادب میں جو مورل لیسن دیے ہیں، ایک تو میں نے بیانیاں لکھنا شروع کیا ہے کہ وہ جو قومیں اور جو فل سٹاپ آتے تھے اس سے بچہ چونک کے اٹھ کے بیٹھ جاتا تھا رات کو، تو وہ بیسیکلی ہم وہ پہنچا نہیں سکتے تھے، وہ انکانشیسلی اسے مورل لیسن نہیں دے سکتے، تو بیانیاں لکھنے سے یہ ہے کہ جیسے نانی دادی اپنے لیپ میں لے کے بیٹھی ہے اور رات کو سو رہا ہے بچہ، تو انکانشیسلی اس کو جو ہے نا وہ مورل لیسن، تو میری جو جتنی بھی کہانیاں آپ اس کو پڑھیں وہ ایتھیکل میسیجز ہیں، بالکل ایتھیکل میسیجز ہونے بھی چاہیے، اس سے بچوں کو بہت علم ملتا ہے کہ معاشرے کے اندر کس طرح سے چلا جائے۔ تو ناظرین ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں، کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ناظرین بریک کے بعد خوش آمدید، ہمارے ساتھ فرزانہ صدیق موجود ہیں، ہماری رپورٹر ہیں، ان سے بھی گفتگو کرتے ہیں۔ فرزانہ کیا کہیں گے آپ؟ بات تو کی جاتی ہے، ہماری طرف سے ایشوز کو پن پوائنٹ بھی کر دیا جاتا ہے اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایسی نمائشیں لگانی چاہیے، ایک عوام دوست ماحول جو ہے وہ کریٹ ہوتا ہے، لیکن الٹیمیٹلی ایسا کیا نہیں جاتا۔ جیسے ان کا بتانا ہے کہ ایک لمبے عرصے سے سروس میں ہیں، تھیسز لکھے جا چکے ہیں، پی ایچ ڈی ان کی لائبریری کے اوپر ہو رہی ہے، لیکن اس طرح سے مستفید عوام نہیں ہو پا رہی، شاید ان کو ویزیبل عوام کے سامنے ویسے نہیں کیا جا رہا، پورٹری عوام کے سامنے ویسے نہیں کیا جا رہا جیسے کرنا چاہیے۔ بالکل حنان، اس میں شاید ایک فیکٹ یہ بھی ہے کہ ہم لوگوں نے نا کچھ امیجز اپنے مائنڈ میں بنا لیے ہیں، اور وہ اتنے پکے امیج ہیں کہ ان سے نکل کے سوچنا ہمارے لیے مطلب بڑا ایک ہمیں پرابلم ہوتی ہے، یا ہمیں وہ چیز بڑی موزیکا خیز لگتی ہے۔ اب میں آپ کو اپنی ایگزامپل دوں، اب چونکہ میری کرائم کی بیٹ ہے تو اب ہم نے تو وہ سٹوریز نکالنی ہوتی ہے، پولیس والے یہ کر گئے، ان کی نیگیٹیوٹیز بھی بہت زیادہ، ہم ان کو کرٹیسائز بھی کرتے ہیں۔ اگر ہم ان کی پازیٹیوٹیز بھی زیادہ سے زیادہ دکھاتے ہیں، ان کے مثبت پہلو، تو وہ یہی ہوتے ہیں کہ پولیس نے گینگ پکڑ لیا، چور پکڑ لیے، ڈاکو پکڑ لیے، وہ فائرنگ کرنے والے ملزمان پکڑ لیے، دس دیٹ۔ تو جب مجھے ان کے بارے میں پتہ چلا تھا تو میرے لیے مطلب
पहले तो मुझे थोड़ा एक होता है कि एक बंदा सरप्राइज होता है कि एक पुलिस इंस्पेक्टर हैं और वो बच्चों के लिए कहानियां लिखते हैं, इन पे बोलना कैसे है, मतलब मुझे बोलते हुए बड़ा अजीब लगा। एक सरप्राइजली खुशी तो हुई मुझे कि बड़ी बात है खुश, लेकिन वो एक थोड़ा सा ना एक अजीब सा भी लगा कि पुलिस इंस्पेक्टर है, बच्चों के लिए कहानियां लिखते हैं, इनका वो जो था एक मुस्बत पहलू इस तरह से। तो यकीनन जो लोग होंगे जब उनके जहन में ये चीज़ जाती होगी तो उनको भी पहला तो यही होता होगा, पुलिस इंस्पेक्टर हैं, स्टोरीज लिखते होंगे, पता नहीं क्या लिखते होंगे। हाँ, अगर वही आपके वाली बात कि अगर इनको बाकायदा तौर पे इनकी अगर वो एग्जीबिशन लगाई जाए, अगर इनके डिपार्टमेंट की जानिब से इनको बाकायदा तौर पे सपोर्ट किया जाए पुलिस लाइन्स के अंदर, तो लोगों के जहन में भी जो इमेज है उसको ख़त्म किया जा सकता है। देखिए वो मिटाना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि अब अनफॉर्चुनेटली डिपार्टमेंट ऐसा है कि कुछ लोगों के कॉन्सेप्ट्स ही ऐसे बन चुके हैं, लेकिन नामुमकिन नहीं है। लेकिन ये हम अक्सर औकात कहते हैं कि पुलिस का रवैया ऐसा होता है, पुलिस का रवैया वैसा होता है, लेकिन ये रवैया रखना जरूरी भी किसी हद तक होता है क्योंकि आपके जो चोर डाकू और कुछ जुराइम पेशा अफराद जो हैं उनको डील करने के लिए वैसी ही लैंग्वेज यूज करनी पड़ती है और वैसा ही रवैया जो है इस्तेमाल करना पड़ता है। अगर इसका रवैया उनके लिए भी अच्छा होना चाहिए, नो डाउट, लेकिन अगर मामला बहुत अच्छे कर दिए गए तो फिर तो एक डर जो होता है पुलिस का वो उनके जहन से निकल जाएगा और अल्टीमेटली जुराइम की शरह जो है वो माशरे के अंदर बढ़ना शुरू हो जाएगी। हमारे साथ अहमद अदनान साहब भी मौजूद हैं। मुझे अहमद साहब ये बताइएगा, आपने बहुत सारी 3000 स्टोरीज लिखी, कोई एक शॉर्ट स्टोरी जो छोटी सी स्टोरी हो, मैं चाहता हूँ आप हमें पढ़ के सुनाएं। आपने वो मैं ज़बानी सुना देता हूँ। जी जी। तो उसका वो एथिकल मैसेज की बात हो रही थी। तो एक बच्ची है, शी इज़ लेस देन 5 और वो ऑर्डिनरी गर्ल है, जैसे ऑर्डिनरी घर है, ऑर्डिनरी महल है, बट शी हैज़ अ वेरी स्पेशल सीक्रेट। वो ये है कि वो जब घर से बाहर निकलती है तो एक शाह बलूद का दरख्त है, उसके तने में उसे एक दरवाज़ा विजिबल नज़र आता है। शी नॉक्स, तो वो अंदर से एक अंकल हैं, अहमद अदनान का नाम है, वो किस्सा गो हैं, 2 परियां हैं, 2 बोने हैं। तो वो सारा दिन उनके साथ वो पास टाइम बड़ा अच्छा, वो कुकीज़ और चाय कॉफ़ी चाय चलती है उनकी। तो वो जब उसका स्कूल गोइंग टाइम आता है तो वो क्राई करती है कि जी देखें जी मैं तो मिल नहीं सकती आपसे। तो अंकल कहते हैं कि सारे अच्छे बच्चे जो हैं वो जाते हैं स्कूल में, तो आपकी वहाँ सहेलियाँ बन जाएंगी, आपका दिल लग जाएगा। वही होता है, उसकी सहेलियाँ बनती हैं, जो उसकी पर्टिकुलर सहेली होती है। जब ये कहानियाँ सुनाती है उनको तो वो कहती है कि ये तुम्हारी कहानियाँ नहीं, तो मुझे बताओ तुम कहाँ से लेती हो। तो वो अपना सीक्रेट रिवील कर देती है उसे कि जी ये अंकल हैं और परियां बोने हैं। तो वो कहती तुम इतनी छोटी हो, तुम्हें परियां बोनों पर यकीन है? तो वो कहती चलो मैं तुम्हें दिखाती हूँ। वो लेके जाती है तो वो विजिबल नहीं होता दरवाज़ा। तो वो शौक होता है उसके लिए, वो खाना भी नहीं खाती, रात को रोते हुए सोती है। तो जब वो ख्वाब में सारे करैक्टर्स आ जाते हैं उसे, तो वो कहते हैं तुम क्यों रो रही हो? तो वो कहती है कि मैं गई थी तो मतलब वो नज़र नहीं आया दरवाज़ा, मेरी बड़ी इंसल्ट हुई है। तो वो अंकल कहते हैं कि तुम्हें पता क्या हुआ है कि तुम बोनों और परियों पे यकीन रखती हो, वो तुम्हारी सहेली थी जो थी वो हम पे यकीन नहीं रखती थी, तो ज़ाहिर है हम उसे नज़र नहीं है। आप आओ सुबह, वो जाती है, दोबारा उसे दरवाज़ा नज़र आता है, वो नॉक करती है और उसकी रूटीन स्टार्ट। ये बड़ी छोटी सी स्टोरी थी लेकिन इसका मैसेज बड़ा वो ये था कि गॉड इज़ एवरीवेयर बट द पीपल हु बिलीव्स इन हिम ही इज़ एवरीवेयर फॉर देम, बिल्कुल, बट द पीपल हु आर नॉन बिलीवर ही इज़ नोवेयर। तो ये बच्चों को इतनी छोटी स्टोरी से इतना बड़ा मैसेज जो था वो कन्वे मैंने किया। तो मतलब इस तरह की मेरी कहानियाँ और इसके मैसेज जो हैं वो ऐसे ही। देखें फ़र्क ये था कि आप छोटे बच्चों को बहुत ज़्यादा सख्त अगर आप उनको कोनीन देंगे या ये साफ़ी पिलाएंगे बीमारी पे तो वो क्या कर देंगे। आप उनको लॉजेंजेस देंगे तो वो 2 दिन बाद में ठीक हो जाएंगे। तो मैंने किया क्या है, मैं भी वही कर रहा हूँ, नमाज रोज़ा ही मैं भी करवा रहा हूँ। सिर्फ ये है कि मैं छोटे बच्चों को जिनको अल्लाह ताला ने ये हुक्म दिया है कि पहले इनको पढ़ के दिखाओ, तुम हीरो हो, तुम फादर हो, तुम नमाज़ पढ़ोगे तो बच्चे तुम्हें फॉलो करेंगे। इस उम्र में मैं उनको अच्छा इंसान बनाना चाहता हूँ। अच्छे इंसान बनेंगे तो वो अच्छे मुसलमान भी होंगे, और अच्छा मुसलमान हो नहीं सकता जो 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ता। अभी एक फोलियो पब्लिकेशंस वाले हैं, तो वो लेफ्टी हैं थोड़े से, वो अमेरिका से आए हैं, थोड़े से लिबरल हैं। तो उन्होंने मुझसे रब्ता किया, तो उन्होंने मुझसे पूछा आप लेफ़्ट पे लिखते हो कहानियाँ या राइट पे? तो मैंने कहा जी मैं पहले लेफ़्ट पे लिखता हूँ, आखिर पे राइट पे हो जाता हूँ। कहते इसका क्या मतलब? मैंने कहा ये सारी कहानियाँ फैंटेसी होती हैं, वो आपकी तर्ज की कहानियाँ हैं, लेकिन आखिर पे जो मॉरल लेसन है वो मैं क्योंकि मुस्लिम बच्चों को कन्वे कर रहा हूँ तो ज़रा वो राइट का मैसेज ही देना है। तो ये डिपेंड करता है कि आपका नॉलेज कितना है, आपने डीप इनसाइट कितना मुतालिया किया है, आप बच्चों को क्या बनाना। देखिए एक फजूल आदमी, एक जाहल आदमी जो है वो आपके एक बच्चे को खींच के उसे सुसाइड बॉम्बर बना रहा है।
تو کیا آپ اتنا پڑھ لکھ کے اس کو ایک اچھا شہری نہیں بنا سکتے؟ بالکل بیسیکلی تو بات وہی ہے کہ وہ اس کو ہپناٹائز کر رہا ہے یا اس کو وہ اپنے سٹانس میں لے کے تو مطلب جو ہے نا جو وہ کہاں لے جا رہا ہے. تو ہم اتنا پڑھ لکھ کے تو مطلب جو ہے نا اپنے بچوں کو ٹھیک کر سکتے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ڈنڈے شنڈے کے علاوہ، اور آپ نے دوسری بات جو کہی ہے زارا، میں جتنے بھی میں mور دین 30 ٹائمز میں ایس ایچ او رہا ہوں، تو مور دین 30 ٹائمز میری کوئی قسمت میں تھا یا میرا وہ امیج ایسا تھا جب میں اپنے آفیسرز کے پیش ہوتا تھا تو میرے قادبوت کی وجہ سے شاید وہ فیل کرتے تھے کہ میں دیہاتی تھانوں کے لیے زیادہ سوٹ ہوں. آپ کے جتنے بھی کرمنل تھانے ہیں، جمرہ سے لے کر سائیاں والا، لنڈیاں والا، صدر فیصل آباد، ٹوبہ میں گیا تو 3.5 سال گوجرے ایس ایچ او میں رہا، پھر جنگ کے جتنے کرمنل بوانا ہے یا اس قسم کے تھانے، تو سب تھانے میں نے کاٹے. اور میں فیل کرتا ہوں کہ اگر آپ موسٹ اسٹرانگ نہیں ہیں وہاں تو آپ ان کو ایلیمینیٹ نہیں کر سکتے. آپ کی بات بالکل صحیح ہے. وہاں اگرچہ وہ لینگویج بیریئر میرا نہیں ہے، لیکن جب آپ اسٹریٹ آئی ٹو آئی کانٹیکٹ سے بات کرتے ہیں تو اس کے اندر ایک ڈر آپ کا جو ہے وہ سرایت کر دینا چاہیے جو بندہ گلٹی ہے. تو وہ میسج وہ بھی میں بڑا لاؤڈ اینڈ کلیئر دیتا ہوں. لیکن جب پھر میں نے اپنے بچوں کے لیے لکھنا ہوتا ہے، اپنی قوم کے بچوں کے لیے یا سارے بچوں کے لیے لکھنا ہوتا ہے، تو ڈیفینیٹلی آئی شوڈ اسپیک ویری. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں فرزانہ. یہاں پہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں، ابھی بیٹھے بیٹھے میرے ذہن میں آئیڈیا آیا، ان کی خدمات کو بوسٹل جیل کے اندر کیوں نہیں لیا جاتا؟ وہاں پہ بچے کرائم کر کے آئے تو ہوتے ہیں، لیکن وہ سٹیج ہوتی ہے جہاں پہ ان کو پالش کر کے، نرش کر کے اچھے فیوچر کی طرف گامزن کیا جا سکتا ہے. تو بوسٹل جیل میں ایسے اتنے بچے جو کرائم کر کے آتے ہیں، اگر ان کو نرش کیا جائے تو میرا نہیں خیال کہ بہت سارے بچے سیدھی راستے پہ آ سکتے ہیں. کیونکہ ایسے سنگین جرائم میں بھی آئے ہوتے ہیں، لیکن بہت سارے چھوٹے موٹے کیسز میں بھی آئے ہوتے ہیں. حنان، یہ آپ نے بہت خوبصورت آئیڈیا دیا ہے، اور یقین کریں یہ سن کے میرے بھی چہرے پہ اسمائل بے اختیاری کچھ زیادہ اس لیے آ گئی ہے کہ مجھے لگا کہ شاید اس طرح سے مجھے بھی کچھ کرنے کا موقع ملے گا. ڈیوٹیز میں تو ہے ہی ہر چیز. ویسے میں یہ ریکویسٹ کروں گا آپ کو کہ سی پی او صاحب کے ساتھ اور وہاں کے جو سپریڈنٹ ہیں ان کے ساتھ اس کے حوالے سے ضرور بات کریں، اور ہفتے میں ایک سیشن، زیادہ نہیں، بالکل اس میں بکس بھی پڑھا کریں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہانیاں بھی، وہاں پہ سٹوری ٹیلر بھی بنے. ایک لیکچر دے سکتے ہیں، کیونکہ جیلوں کی بھیڑ بھی چونکہ میری ہے اور وہاں پہ میں سب کے ساتھ بہت کلوز ہوں، تو میرے لیے بہت آسان ہوگا ان کو موٹیویٹ کرنا. اور یہ آپ کا بہت خوبصورت آئیڈیا ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ اس سے یقیناً جو بچوں کے ذہن ہیں ان پہ بڑے اچھے جو ہیں وہ اثرات پڑیں گے. 60 سے زائد بچے ہیں جو اس وقت فیصل آباد کی بوسٹل جیل میں ہیں. ٹوٹل کتنے بچے ہیں؟ 60 سے زائد ہیں، 60 سے زیادہ. تو یقیناً جب ان کو اس طرح کی مطلب ملے گا، اگر ویک میں ایک لیکچر بھی ان کو مل جاتا ہے، اس طرح کی کہانیاں ان کو پڑھنے کو ملیں گی، تو ان کا ٹائم بھی اچھا اسپینڈ ہو جائے گا. کیونکہ وہاں پہ بچے جو بیٹھے ہوتے ہیں وہ سوچ رہے ہوتے ہیں کچھ اور، کہ میں نے یہ کر کے آیا ہوں، آگے جا کے یہ کروں گا، وہ کروں گا، لیکن درمیان میں پینیٹریشن اگر کسی چیز کی آتی ہے وہ علم و ادب کی. آپ درمیان میں آ کے ان کی سوچ بدلتے ہیں. ایک بار کہانی سناتے ہیں، 2 بار سناتے ہیں، تو وہ ذہن میں جو ان کی باتیں چل رہی ہوتی ہیں نا، جرائم کی بجائے وہ پڑھنے لکھنے کی طرف جائیں گے. ان کو اچھا محسوس ہوگا، ان کو فینٹیسی کریٹ ہوگی، ان کو پتہ چلے گا. جیسے ابھی آپ نے جو کہانی سنائی اس سے بہت سارے میسج جو ہے وہ لوگوں کو جائیں گے، بہت سارے بچوں کو جائیں گے. اور بچے وہاں سے دیکھیں، ایک جیل جو ہوتی ہے وہاں سے سیکھ حاصل کر کے جب باہر نکلیں گے تو ہمارے معاشرے کا امیج کیا جائے گا لوگوں کے سامنے. بالکل ٹھیک ہے. اور خاص طور پہ ان کے جو والدین ہوں گے وہ کتنا اچھا فیل کریں گے کہ یار یہ اندر گیا تھا اس جرم میں، لیکن وہاں سے کیا سیکھ کے آیا اور کس قدر اچھے کام ہے جو کہ معاشرے کے اندر اب کر رہا ہے. اگر ایسا کام ہو جائے تو میرا خیال ہے بہت بہتر ہوگا. فرزانہ، بہت زیادہ بہتر ہوگا. بچوں کی تعلیم و تربیت پہ بہت زیادہ فرق پڑے گا. وہی جو بات انہوں نے کی تھی عدنان صاحب نے تھوڑی دیر پہلے، کہ اگر ہم تھوڑا سا ٹائم لگا کر بچوں کے مائنڈ میں نیگیٹیوٹی کریٹ کر دیتے ہیں کہ انہوں نے بمبار بننا ہے، تو اگر ہم اس سے تھوڑا سا زیادہ ٹائم ان کو دے دیں ایک پوزیٹیوٹی کی طرف، تو یقیناً ان میں ایک اچھا چینج آئے گا، اور یقیناً ان کی تعلیم و تربیت پر بڑے اچھے اثرات پڑیں گے. اور وہ ایک بہت ہی پرفیکٹ تو نہیں لیکن بہت اچھے ایک انسان کہہ لیں، یا وہ اس طرح کی تعلیمات سیکھ کر، وہ چیزیں سیکھ کر باہر نکلیں گے، اور ان کو وہ اپنی لائف کو کنٹینیو کرنے میں آسانی ہوگی. کہ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہی کہ جب کوئی جیل سے آتا ہے تو ہم لوگ خوف زدہ ہوتے ہیں نا کہ جیل کاٹ کر آیا ہے، جیل کاٹ کر آیا ہے. لیکن جب ہم جیسے لوگ اگر اس کے پاس جا کے بیٹھیں گے اور ان سے اتنی اچھی باتیں سننے کو ملیں گی تو یقیناً سوسائٹی سروائیو کرنے میں اس کا ساتھ دے گی. یہ نہیں ہوگا کہ میں اپنے بچوں کو، بھتیجوں بھانجوں کو نہیں اس بچے کے پاس نہیں بیٹھنا، یہ تو جیل کاٹ کے آیا، یہ تو بگاڑ دے گا. بلکہ امپریس ہوں گے ہم لوگ کہ یہ جیل کاٹ کر آیا اور یہ اتنی خوبصورت باتیں کر رہا ہے، اس کی اخلاقیات اس نے اتنی اچھی سیکھی ہوئی ہیں. تو بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اس سے بہت اچھا امپیکٹ ہمارے معاشرے پہ پڑے گا. تو ناظرین ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا.
वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। हमारे साथ फरजाना भी मौजूद थी और उनके साथ साथ अहमद अदनान साहब जो कि इंस्पेक्टर हैं वो भी मौजूद थे। इंस्पेक्टर कम और राइटर में ज़्यादा कहूँ तो वो बुरी बात ना होगी। अदनान साहब क्या कहेंगे आप, अगर ख़ास तौर पे बात की जाए मोटिवेशन की, हमारे बच्चों को मोटिवेशन की बहुत ज़रूरत होती है। यही वो टीन एज होती है जिसमें छोटी उम्र में बच्चे ख़ास तौर पे एक बड़ी अमाउंट है, बड़ी तादाद है बच्चों की जो कि नशे की तरफ राग़िब हो जाती है और फैमिलीज तबाह हो जाती हैं। एक फैमिली के अंदर अगर 6 मेंबर है, उनमें से एक भी नशा करता हो तो वो डिस्टर्ब पूरे के पूरे ख़ानदान को करता है और उसकी वजह से उसके वालिदैन, उसके बहन भाई इंतहाई परेशान रहते हैं। और अगर इसी उम्र की तरफ नशे की तरफ लगने की बजाय हम उसे इल्मो अदब की तरफ लगा दें तो हमारे माशरे में कितना बड़ा चेंज आएगा इसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। ख़ासकर बॉस्टल जेल की अब मैं दोबारा बात करूँगा, वहाँ पर भी बहुत सारे बच्चे जो जुराइम पेशा काम करके वहाँ पे आए होते हैं, नशे के भी कई आदी होते हैं। तो ये टीनेज वो होती है, वो उम्र होती है जहाँ पे बच्चे को अगर हटाया जाए तो वो हट भी सकता है और अगर लगाया जाए तो सारी उम्र के लिए लग भी सकता है। तो आप क्या कहेंगे इस वक्त? जी बिल्कुल, डेफिनेटली। देखें, ये वो बच्चे हैं ब्रिस्टल जेल में जिनके पेरेंट्स ने उनकी अच्छी परवरिश नहीं की। बेसिकली उनके घर में कभी शायद ये जिक्र ही ना हुआ हो किसी अच्छी बात का, तभी वो इसकी तरफ, ये जुर्म की तरफ राग़िब होते हैं। तो अभी भी टाइम है, मतलब अनटिल अनलेस वो ब्रिस्टल जेल में है तो उनकी एक पर्टिकुलर एज है। तो एज मोटिवेशनल स्पीकर, अब ये सारे टीवी पे चल रहा होता है लेकिन वो एडल्ट्स के लिए मोटिवेशन होती, तो बच्चों के लिए मेरा ख्याल अभी तक कोई मोटिवेशनल स्पीकर है नहीं। शायद ख्वाजा मदर नवाज सिद्दीकी हैं मुल्तान से, वो क्योंकि बच्चों के लिए लिखते हैं तो इनसे किया जा सकता है, इंटरेक्शन किया जाए। इनके लिए तो बिल्कुल नई चीज़ होगी, कोई पॉजिटिव चीज़ इनको बताई जाए कि आपने माशरे में अच्छा कैसे बनना है। तो ये इनके घरों में तो ये कभी इस तरह की बात नहीं हुई होगी। तो डेफिनेट है, मतलब इनसे बात की जा सकती है, कहानियों की सूरत में भी की जा सकती है, एज मोटिवेशनल स्पीकर भी की जा सकती है। तो उनको समझाया जा सकता है। एक वो आइस ब्रेक होगी, बेसिकली ये आइस भी नशा है बिल्कुल मतलब उसको भी ब्रेक करना है। और वैसे मुहावरतन जो आइस ब्रेक होती है वो भी होगी। इन बच्चों को कभी किसी ने पॉजिटिव बात नहीं बताई और हम घरों में नहीं जा सकते। बेसिकली मुनश्शात फरोशों के घरों में जाके तो लेक्चर नहीं दे सकते। हमारे पास एक मौका है कि ब्रिस्टल जेल में जो लोग आ जाते हैं वो थोड़े से अलहदा हैं अपनी फैमिली से, तो उस मौके को फ़ायदा उठाते हुए हम इनकी थोड़ी सी तरबियत, ज़हनी तरबियत कर सकते। वैसे आपको कभी ख्याल नहीं आया कि 3000 कहानियाँ हैं आपकी, उसकी एनिमेटेड वीडियोग्राफी करके अगर आप YouTube के ऊपर उन्हें अपलोड करें, सोशल मीडिया का दौर है, आप इसे यूटिलाइज़ करें। यूटिलाइज़ क्यों नहीं कर रहे आप इसे? और अगर ऐसा होगा तो दुनिया भर के अंदर लोगों की एक्सेस आप तक होगी। मैं तो जी कर रहा हूँ, बट सिंगल हैंडेडली जो मैं कर सकता हूँ वो मैं कर रहा हूँ। मेरा एक YouTube चैनल है अहमद अदनान स्टोरीज़, उस पर मैं वीडियोस लोड करता हूँ। तो कितने सब्सक्राइबर हो चुके हैं अब तक? बस थोड़े ही हैं, मतलब वो क्योंकि वो थोड़ा सा खुश्क है, आगाही भी तो नहीं होगी ना। एनिमेटेड नहीं है। एनिमेशन अच्छा, में एनिमेशन अभी ऐड नहीं एनिमेशन में क्योंकि आम स्टोरी देखें, कोई भी चीज़ होती है ना, अगर आप उसमें वैल्यू ऐड कर देते हैं तो उसकी अहमियत बढ़ जाती है। अगर आपकी स्टोरीज बहुत अच्छी होगी, बहुत अच्छी होगी, लेकिन मेरी ये सजेशन दूंगा आपको, हो सकता है गलत भी हो, अगर आप उसमें एनिमेशन ऐड कर लें और एनिमेशन ऐड करके, क्योंकि इंडिया की बहुत सारी स्टोरीज मैं देखता हूं कि बच्चों के लिए वो जब अपलोड करते हैं तो उसको सॉन्ग्स जब अपलोड करते हैं या फिर कोई कहानी अपलोड करते हैं तो वो थोड़ा सा गुनगुनाने के स्टाइल में और उसके साथ बच्चों की एनिमेशन ऐड कर देते हैं। उससे क्या होता है, मिलियंस में व्यूज जाते हैं उनके। नॉर्मल सी वीडियो होती है और मिलियंस में व्यूज। उसमें एक चीज़ वो और ऐड कर लेते हैं, वो होता है मनी। मतलब मैं, आपको पता है, कॉन्शियस हूँ ज़ारा, मैं अपनी तनख्वाह पे मैंने अपना घर भी चलाना है सारा। तो अगर मैं वो वीडियोस को एनिमेट करवाऊँगा या और बहुत सा आगे एक्सपेंसेस हो जाते हैं। अभी जाके कुछ 6-6.5 साल के बाद कुछ कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं बड़े अदारों के साथ जो मेरी कहानियाँ लेने। अदरवाइज़ तो आई वॉज पुटिंग मनी इन इट। तो मेरे पास कितने पैसे हैं, मतलब वहाँ 1,10,12 हज़ार रुपये मेरी तनख्वाह है, तो उसमें मैंने घर भी चलाना है, मैंने अपना आप भी देखना है। उस पर फिर ये अगर ज़्यादा हो जाएगा तो फिर मेरे बच्चे जो हैं वो शायद कौम के बच्चे, उनको कहानियाँ मिल जाए, मेरे बच्चे बेचारे जो है ना वो रोल जाए। जी, ये एक बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया है हमारे लिए और मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट को इसके ऊपर इनिशिएटिव लेना चाहिए। हमारा टैलेंट छुपा पड़ा होता है, हमें उसे ढूंढ के सामने लाना होता है, लेकिन कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को भी इनिशिएटिव लेना चाहिए कि हमारे जो शायर हैं, हमारे जो अदीब हैं, बहुत सारे शायर और अदीबों को मैं जानता हूं हमारे शहर से वाबस्ता हैं, इस मिट्टी से वाबस्ता हैं, बहुत सारा इल्म उनके पास मौजूद है, इसके बावजूद 2 वक्त की रोटी किस तरह से खाते हैं वो मैं जानता हूं। बहुत सारे हमारे अली जुल्फी की मैं यहाँ पे ज़रूर जिक्र करना चाहूँगा,
فن کے اور مزاح کے شاعر ہیں وہ, اور اس قدر پائے کے شاعر ہیں کہ ان کی انڈیا کے اندر یا پنجاب کے لوگ دنیا بھر کے اندر جہاں جہاں پہ بھی بیٹھے ہیں ان کی زبان زد عام, ان کی ضرور شاعری ان کے چہرے پہ ہوگی, ان کی زبان پہ ہوگی. لیکن اس کے باوجود پچھلے دنوں ان کو ہارٹ اٹیک آیا, اور ہارٹ اٹیک آنے کی وجہ سے ابھی صورتحال ان کی اتنی خراب ہے کہ منہ سے وہ بول بھی نہیں سکتے. لیکن پریشانی اور لمحہ فکریہ ہمارے لیے یہ کہ گورنمنٹ کی طرف سے اب تک کوئی امداد بھی نہیں ان کی گئی. ان کا گزر بسر فرزانہ اس چیز پہ ہوتا تھا کہ وہ شاعری یا مشاعرہ پڑھ لیتے تھے, وہاں سے جو چند پیسے اکٹھے ہوتے تھے, جو داد رسی ان کی جاتی تھی, اسی سے اپنا گھر کا سرکل چلاتے تھے. ان کی کچھ بچیاں ہیں, ان کے بچے ہیں, ان کو تعلیم دلواتے ہیں. اتنا بڑا شاعر ہونے کے باوجود اگر وہ 2 وقت کی روٹی اور اپنے بچوں کی تعلیم سے محروم رہے تو میرا خیال ہے اس کے علم جو ہے اس کو اس طرح سے پذیرائی نہیں دی گئی. پذیرائی صرف اور صرف لوگوں کے ذہنوں تک یا ان کے سامنے پہنچانا نہیں ہوتا, اس کی کسی نہ کسی طرح امداد بھی گورنمنٹ کو کرنی چاہیے. بالکل, اور حنان اس طرح سے نہ کرنے سے ہم بہت ساری ایسی ایگزامپلس کوٹ کر دیں گے کہ جو لوگ آگے بڑھنا چاہتے ہیں وہ نہیں بڑھ سکیں گے. مثال کے طور پہ یہ جیسے ابھی آپ نے بتایا نا علی زلفی, تو اگر میرے اندر کوئی ایسا ٹیلنٹ ہے تو میں تو نہیں وہ پھر اپناؤں گی, کیونکہ مجھے پتا ہے اس میں تو میں نے بھوکا مر جانا ہے, میں نے بھی, میرے گھر والوں نے بھی, تو پھر میں کیا کروں گی, میں پریفرنس دوں گی کسی اور چیز کو, کسی اور روزگار کو, تو وہ جو ٹیلنٹ ہے وہ اندر ہی اندر گھٹ کے مر جائے گا. تو اگر گورنمنٹ اس طرح سے ان کو سپورٹ کرے یا بہت سارے ہمارے ایسے ادارے ہیں تو یقیناً ہمارے سے ٹیلنٹ کو سامنے لا سکتے ہیں. اتنی نظمیں ہیں جو کہ ورلڈ وائڈ پاپولر ہوئی ہے, ان کے اندر بابا ویلا ہے, اور خاص طور پہ سکھ جب آتے ہوتے تھے یہاں پہ, سکھ یاتری آتے تھے, وہ یقین جانیے ان کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے فیصل آباد پہنچتے تھے, اور ان کی پنجابی شاعری جو ہے وہ سننے کے لیے بےتاب رہتے تھے, اور بڑا مزہ اور فن جو ہے وہ کریٹ کیا جاتا تھا ان کی شاعری کے ذریعے. وہ ان کی ایک بہت فیمس نظم یہ بھی تھی, بنان لین جاندے ہو بنان لے کے آندے ہو, پاندے ہو تے پہندی نہیں, لاندے ہو تے لہندی نہیں, لے جائے تے دوجی واری پان جوگی رہندی نہیں, بنان میری ودیا بنان میری ٹاپ دی, وڈیاں نو پوری آوے چھوٹیاں دے ناپ دی. مطلب اتنی عمدہ شاعری انہوں نے کی. ایک سکیچ ہوتا ہے, ایک آبزرویشن ہوتی ہے. ہمارے لوگوں کے یہاں پہ آبزرویشن بڑی سٹرونگ ہے. اب آبزرویشن کا اندازہ آپ اس چیز سے لگائیں کہ ایک شاعری کرنی ہو, ہم یہ سوچتے ہیں کہ تخیلات اس قدر بلند ہونے چاہیے, انسان کے سوچ اس قدر بلند ہونے چاہیے کہ وہاں سے جا کے کوئی لفظ اس طرح کے نکال کے لائے کہ جو کہ لوگوں کے دلوں میں گھر کر جائے. اب علی زلفی جو کہ ایک سڑک پہ بنین بیچنے والا ہے, اس کی آبزرویشن اس طرح سے کی, اس کے لیے الفاظوں کا چناؤ اس طرح سے کیا کہ جس طرح سے وہ بنین بیچتا ہے اسی کو اتنے خوبصورت انداز میں پیش کیا کہ لوگوں میں مقبولیت کے ریکارڈ اس نے کافی حد تک توڑ دیے. اور ان کی پنجابی شاعری کا سکہ جو ہے وہ پورے پنجاب کے اندر ہمارے اور پوری دنیا کے اندر جہاں جہاں پنجابی اس کو سمجھتے ہیں, جو شوق رکھتے ہیں, جو ذوق رکھتے ہیں, اس کو سمجھتے ہیں. لیکن لمحہ فکریہ یہاں پہ پھر میں یہاں پہ یہ کہنا چاہوں گا, ہمارے چلیں گورنمنٹ نہیں تو ڈی سی فیصل آباد, کمشنر فیصل آباد, آرٹ کونسل ہماری یہاں پہ, آرٹ کونسل کو فرزانہ میں لازمی کرنا چاہوں گا. آرٹ کونسل نے آج کل ایک بجٹ کے لیے فارم انٹروڈیوس کروایا ہے جس میں 15,000 روپے پر منتھ 50 سال سے بڑے فنکار کو دیا جائے گا. اچھا, اب وہ 15,000 روپے جو ہے ان کو دیا جائے گا جو وہاں پہ آگے فارم لیں گے, فارم جمع کروائیں گے, پھر ان کی انویسٹیگیشن ہوگی, دین ان کو سلیکٹ کیا جائے گا. ایسے فنکار جن کا دنیا بھر کے اندر نام ہے, وہ اتنی سخت نہیں رکھتے کہ آرٹ کونسل تک چل کے جا سکیں, گھروں کے اندر اپنے گل سیٹ رہے ہیں. وہ صرف اور صرف اس وجہ سے گورنمنٹ یا ہمارے جو متعلقہ ادارے ہیں ان کے اوپر دھیان نہیں دے رہے. دنیا ان کو مانتی ہے, لیکن ابھی بھی ان کے لیے ایس او پیز یہی ہے کہ اگر فارم لینا ہے تو گھر سے چل کے آئیں, فارم لینا تو آ کے اپنی تصدیق کروائیں, سائن کریں, اپنے اکاؤنٹ نمبر لکھیں. ان کا تو اکاؤنٹ ہی نہیں ہے, ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہے کہ وہ اپنے اکاؤنٹس میں جمع کروا سکیں, تو کہاں سے آ کے وہ اتنی دور سے اپنے اکاؤنٹ نمبرز لکھیں گے اور وہاں پہ پیسے جمع کرواتے پھریں گے. یہاں پہ آرٹس کونسل کو بھی انیشیٹو لینا چاہیے کہ بڑے فنکار کون ہیں خود سلیکٹ کرے, خود دیکھے ان کی صورتحال کیا ہے گھروں کے اندر, وہ کس طرح سے فاقے کاٹ رہے ہیں. کوئی کمیٹی ہونی چاہیے جو جا کے ان کی صورتحال کو دیکھ سکے. میں نے ایک چھوٹی سی عرض کرنی ہے. بیسیکلی جو ہے نا جی, ابھی آپ آئی وانٹ نیم اینی ون, لیکن ابھی میرے ساتھ لگ جائے گا نا جی کہ میں کوئی جی بہت ہی غریب آدمی ہوں اور میرے جی گھر میں فاقے ہیں, تو یا تو پھر لوگ جو ہیں میری طرف متوجہ ہوں گے, یا پھر میں مر جاؤں. پاکستان میں مشہور ہونے کے لیے مرنا بڑا ضروری ہے, ٹھیک ہے جی. یا پھر میں بہت ہی امیر ہوں کہ جی ہیری پوٹر کی کتاب لندن سے شائع ہو اور میں وہاں سے ادھر ہوں. ان بٹوین کیا ہے؟ بالکل مڈل کلاس, بلو مڈل کلاس, میرے جیسے لوگ. ایک تو ہم نے آگے جانا نہیں کہ جی ہم جی غریب ہیں, ٹھیک ہے نا جی, ہم نے ہمیشہ کمپیٹ کرنا ہے اپر مڈل کلاس سے. ہم نے اپنے بچوں کو کبھی یہ شو نہیں کرنا کہ ہم
لو مڈل کلاس ہیں. سفید پوش ہوتا ہے نا, سفید یہاں پہ پوش. مرتا ہی سفید ٹھیک پوش ہے نا. ہے. تو دوسرا یہ ہے کہ یہاں پہ بہت سارے شاعر ہیں ہاں جی ہاں جی سفید پوش ہیں, ان کے اندر اتنا جذبہ, اتنی ہمت ہوتی ہی نہیں ہے کہ وہ جا کے کسی کو کہیں جناب میرے معاملات بڑے خراب چل رہے ہیں تو میری مدد کریں. یہ کہنے کے لیے یقین جانیے ان کا دم نکل جاتا ہے کہ اتنے پاورفل اور سٹرونگ کریکٹر کے مالک ہونے کے باوجود ایک شخص جب جا کے یہ بات کرے کہ جناب میرے گھر میں فاقے پڑ رہے ہیں, راشن نہیں ہے, کوئی امداد کی جائے, تو میرا خیال ہے اس کی تمام شاعری, اس کا تمام تر جو کیریئر ہے وہ داؤ پہ ایک قسم کا لگ جائے گا. اتنی محنت کرنے کے باوجود بھی آپ کو جا کے یہ بتانا پڑے کہ میری گھر کی صورتحال یہ ہے, تو میرا خیال اس سے بڑا لمحہ فکریہ ہمارے معاشرے کے لیے ہو نہیں سکتا. فرزانہ آپ کیا کہیں گی اس کے؟ بالکل میں آپ سے متفق ہوں. سفید پوش لوگوں کا ایک بھرم ہوتا ہے, بہت مشکل ہوتا ہے جا کر یہ کہنا کہ فارم دے دیں, میں نے فارم جمع کروانا ہے, یا لائن میں لگنا, اپنا اکاؤنٹ نمبر دینا, اور ان لوگوں کے سامنے یہ کنفیس کرنا, یہ مان لینا کہ میرے گھر میں فاقے ہیں اور مجھے پیسوں کی ضرورت ہے. تو اس پہ تو آرٹ کونسل کو یا جو دیگر انتظامیہ ہیں, یہ وہ تمام تر ادارے ہیں جو ان فنکاروں کے لیے, ایسے ادیبوں کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں, یہ تو ان کی ذمہ داری ہے. پھر ان کی ذمہ داری کہاں پہ رہ جائے گی؟ مطلب یہ تھوڑی ہے کوئی آیا ہے, اپنے فارم فل کیا, جمع کر لیا, رکھ لیا اور دیٹس اٹ. وہ خود بھی تو جا کے چیک کریں نا, دیکھیں, وہ ایک اسکروٹنی کریں کہ کون سا مطلب اس میں ڈیزرو کرتا ہے, کون سا نہیں کرتا. خود چل کے ان کے گھر جائیں, ان کا بھی بھرم رہ جائے. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں فرزانہ, اور بھرم رکھنا بھی چاہیے, کیونکہ اگر انہوں نے ہمارے معاشرے کا, ہمارے فیصل آباد شہر کا, ہمارے ملک پاکستان کا ایک سافٹ امیج دنیا کے سامنے بنایا ہے, تو ہم کیا اس کے برعکس ان کو دے رہے ہیں, یہ دیکھنے کی بہت ضرورت ہے. تو انسپیکٹر احمد عدنان صاحب, بہت شکریہ آپ کا آج کے شو کے اندر آنے کے لیے. فرزانہ آپ کا بھی بہت شکریہ. تو اسی کے ساتھ ناظرین آج کے پروگرام سے اپنے میزبان حنان بخاری کو دیجیے اجازت. انشاءاللہ پھر ہوگی ملاقات, تب تک کے لیے اللہ حافظ.